अस्सलाम वालेकुम। KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक दिलकश नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है अदब पहला करीना है। नावल की राइटर हैं मैमूना खुर्शीद अली। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में वनडे क्रिकेट मैच देखते हुए इसका वलवला और जोश काबिल दाद बल्कि काबिल तहसीन था। और क्यों ना होता, अलर्ट एंड नेगिस्टर पर मुश्तमिल उसकी फेवरेट टीम 300 का टारगेट दूसरी टीम को देखकर बेएतमादी में मुब्तला कर गई थी। उसका ख्याल ये था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस टारगेट को हासिल नहीं कर सकेगी। बड़े इन्हमाक से रेडियो कान से लगाए वो मुबस्सिरीन का तबसरा सुन रही थी, जिससे यह अंदाज़ा हो रहा था कि दूसरी टीम के खेल के बाद ही कुछ फ़ैसला किया जा सकता है। मगर इसका ख्याल ये था कि साउथ अफ्रीका वालों की फील्डिंग और बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त होगी कि पाकिस्तानी टीम 250 तक स्कोर बमुश्किल ले जा सकेगी। रेडियो पर जाने उसने क्या सुना था कि याहू के नारे ज़ोर से बुलंद करने लगी। करीब बैठे लड़के और लड़कियां जो कि पाकिस्तानी टीम के ज़बरदस्त हलीफ थे, अपने इस हरीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तुम कैसे पाकिस्तानी हो कि अपने ही मुल्क की शिकस्त पर तुम्हारा वलवला देखने के काबिल है? एक लड़की ने बिला आखिर जलकर पूछ ही लिया था। खेल के दौरान खाने का वक्फा हुआ था, इसलिए स्टेडियम में कुछ बदनज़मी और अफरा तफरी सी छा गई थी। मोहतरमा, बात होती है खेल की, ना कि मुल्क कौम की। अगर हमारी टीम अच्छा खेलेगी तो हम उसे भी दाद देंगे, उसने शाहाना अंदाज में कहते हुए सन ग्लासेस पेशानी पर चढ़ाए, जिससे इधर उधर बिखरे बाल सिमट कर दुरुस्त हो गए। फिर वो चबा चबा कर चिप्स खाने लगी और रेडियो खोल लिया। उससे ऊपर यानी उसके पीछे दूसरी लाइन में उसकी फ्रेंड्स और कज़न्स बैठी थीं। उसके दाएं बाएं की तमाम कुर्सियां खाली थीं। क्यों खाली थीं, इसकी वजह कोई नहीं जानता था, माँ सिवाय उसकी फ्रेंड्स, उसके कज़न्स और सालिहीन के, जो कि अपने फ्रेंड्स के हमरा ज़रा फासले पर बैठा हुआ था और थोड़ी थोड़ी देर में अपनी नशिस्त पर से उठता, फिर वहीं से खड़े होकर तबसरा फरमाता, उसे जलाता उकसाता। तालिया, देखना हमारी टीम ज़रूर जीतेगी। अरे रहने दो, मैदान में तो आए तुम्हारी टीम, फिर देखेंगे। मुबस्सिरीन के साथ साथ वो भी तबसरा फरमाने लगी। मुखातिब उसकी फ्रेंड्स थीं। गत्ते के हेड पूरी लाइन में उन लड़कियों की अलहदा नुमाइंदगी कर रहे थे। थोड़ी देर में पाकिस्तानी बैट्समैन उछलते कूदते मैदान में दाखिल हुए। साउथीन ने फील्डिंग संभाल ली। स्टेडियम में बड़ा हंगामा बरपा था, जैसे अखाड़े में पहलवान उतर आए हों, और फैसला हुआ कि हुआ। वो भी बड़ी पुरजोश दिखाई दे रही थी, जैसे उसकी आवाज़ें खिलाड़ियों तक पहुंच रही हैं। एक्सक्यूज़ मी, किसी ने दूसरी बार बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा था, जो उसने नहीं सुना। एक्सक्यूज़ मी तीसरी बार कदरे और तेज़ आवाज़ निकाली गई। जी फरमाइए, इसने गर्दन उठाई। ये दाएं बाएं की दोनों कुर्सियां खाली हैं। लहजा शाइस्ता और अंदाज दोस्ताना था। बज़ाहिर तो खाली हैं मगर बेहद अजियतनाक। उसके बजाय पीछे से फरीहा ने जवाब दिया था। क्या मतलब? अजनबी के चेहरे पर शाइस्ता मगर हैरानकुन मुस्कुराहट थी। दरअसल ये किसी के लिए रखी हुई हैं, इसलिए आपको नहीं मिल सकती। वो तहजीब से गोया हुई। वो बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। सॉरी, मैं खाली समझकर यहाँ चला आया था। वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ गए और ज़रा फासले पर इन्हें मुनासिब जगह मिल गई। पाकिस्तानी बैट्समैन ने अच्छी ओपनिंग का स्टार्ट किया था, इसलिए पाकिस्तानियों का वलवला देखने के काबिल हो रहा था। तालियां तालियां, सालिहीन और 4-5 लड़के तालियां पीट रहे थे, मगर तालिया तालिया कहकर उसे जला भी रहे थे, क्योंकि तालिया और तालियां का एक ही सूती तासुर था। इसलिए पता ही न लगता कि वो दांत पर ताली मार रहे हैं या उसका नाम ले लेकर हथेलियां पीट रहे हैं। जूँ ही कोई चौका छक्का पड़ता, सालिहीन तेज़ आवाज़ से तालिया कहता और सब तालिया तालिया कहकर ताली बजाते। ए तालिया की बच्ची, देखो आमिर की बैटिंग, वो वहीं से चिल्लाया। अरे रहने दो, पूरी टीम इन्हीं दोनों पर इन्हिसार करती है। एक विकेट गिर जाए फिर पूछती हूँ तुमसे, वो इतराई। तुम्हारे मुंह में खाक। उसने खाली जूस का डब्बा उठाकर तालिया के दे मारा। साथ ही आमिर सुहेल ने चौका लगाया। वो तिलमिला गई और इर्द गिर्द पड़े जूस के डब्बे उन पर मारने लगी। सोलत शाह इन दोनों के दरमियान में ही बैठे थे। उनके फिक्रों से और लड़ाई झगड़ों से बेहद महजूज हो रहे थे। जॉन्टी रोड ने बड़ी ज़बरदस्त डाई मारकर चौका रोका तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। मारे जोश के वो समीर के शानों पर मुक्के बरसाने लगी। या अल्लाह, बस इतना करना कि मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊं। उसने दिहाई दी, फिर बोला, तालिया के बच्ची, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें। अब तुम्हारा मुक्का मेरी कमर पर आया तो मैं तुम्हें उठाकर ग्राउंड में फेंक दूंगा। इसने सुना ही नहीं। एक बार फिर जॉन्टी रोड की अच्छी फील्डिंग पर वो बेकाबू हो गई और फरते जज्बात से समीर के सर के बाल खींच डाले। वो बिलबिला गया, फिर गुस्से में उठा और नुज़रत और फरीहा से बोला, जब दाएं बाएं की दोनों कुर्सियां खाली रख छोड़ी थीं तो आगे पीछे की क्यों खाली नहीं रखवाईं? मोहतरमा के यही हालात रहे तो या तो गंजा होकर घर जाऊंगा या गेसू दराज लेकर। वो बिलबिला उठा था। अच्छा सॉरी, अब नहीं करती। इसने जल्दी से माजरत की। सुबह से यही कुछ हो रहा है। वो जलकर बैठ गया।
وہ انہماک سے میچ دیکھنے لگی۔ پاکستانی اچھا کھیل رہے تھے، اس کی سٹی گم ہو گئی، مگر دائیں بائیں ہنگامہ ہی ہنگامہ تھا۔ اب صالحین کھڑا ہو گیا، اسے وکٹری کا نشان دکھلا رہا تھا۔ تالیہ شرط لگی ہوئی ہے، یاد رکھنا مکر نہ جانا۔ وہ چلایا، ابھی کھیل باقی ہے اور تم ہی ہارو گے، یاد رکھنا، اس نے بڑے اعتماد سے کہا تھا۔ سب کی مخالفت کے درمیان وہ اکیلی اپنے محاذ پر قائم تھی، محض کھلاڑیوں کی کارکردگی کی بنیاد پر۔ سولہ شاہ کو ان کے درمیان بحث و تکرار کی وجہ اب سمجھ میں آئی تھی کہ انہوں نے شرط لگائی ہوئی تھی۔ کھیل نے پھر پانسا پلٹا۔ تالیہ کھڑی ہو گئی اور جوش سے بولی، تم ہارنے والے ہو اور مجھے یقین ہے تم بے ایمانی کرو گے اور بھاگ جاؤ گے، اس لیے کسی کو ثالث بناؤ۔ واہ واہ، کیا خود اعتمادی ہے، ہم ہی نہیں تم بھی ہار سکتی ہو، ہمیں بھی تم پر یقین نہیں، نکالو پیسے۔ صالحین اور دوسرے لڑکے کھیل سے یوں ہی جلے بھنے بیٹھے تھے۔ تالیہ کی بات پر تو کلس ہی گئے تھے، جبکہ ابھی امید باقی تھی۔ کھیل تھوڑی دیر کے لیے رکا تھا، پانی کی وجہ سے۔ بات بڑھتے بڑھتے دونوں پارٹیوں کے مابین بحث، تکرار اور بے یقینی کی فضا چھا گئی۔ ایسا کرو، پیسے میرے پاس رکھوا دو، سمیر نے فیصلہ کیا۔ پاگل سمجھ رکھا ہے، صالحین نے آنکھیں نکالی۔ کھیل کے بعد سارے شہر میں تمہیں ڈھونڈا، جب بھی نہیں ملو گے۔ سمیر نے اس کی بدنیتی پہلے ہی بھانپ لی تھی۔ ثالث کے طور پر انہوں نے نگاہ ڈالی اور پاس بیٹھے بردبار سے بیٹھے سولہ شاہ کا انتخاب کیا۔ ایکسکیوز می سر، آپ یہ پیسے رکھ لیں۔ صالحین آگے بڑھ کر بولا، ارد گرد ہمارے جاننے والے بیٹھے ہیں، ہنگامی حالات میں بے ایمانی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چونکہ اجنبی ہیں اس لیے منصف صحیح رہیں گے۔ وہ تھوڑی دیر کشمکش کا شکار ہوئے، پھر مسکرا کر بولے، بھئی یہ ایک عجیب ہنگامی صورتحال ہے جس سے نپٹنا مشکل ہے۔ ان کے لہجے میں ہچکچاہٹ تھی۔ تالیہ آگے بڑھ آئی، نہیں سر، ہم انشاءاللہ کھیل کے فیصلے پر کامیاب رہیں گے، اس لیے آپ بھی کھیل نیوٹرل ہو کر دیکھیے گا۔ اس کے لہجے میں اپنی فتح کی سرشاری چھلک رہی تھی۔ سولہ شاہ اس کے اعتماد پر مسکرا دیے اور ان لوگوں کے مشترکہ اصرار پر 1000 تالیہ سے اور 1000 صالحین سے لے کر رکھ لیے۔ پیسے لے کر بھاگ مت جائیے گا، سمیر نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ سولہ شاہ کو برا لگا لیکن محض مذاق تھا، اس لیے بس مسکرا دیے۔ کھیل جوں جوں آخری مراحل میں جا رہا تھا، ساؤتھین ٹیم کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا۔ ہم نہیں کھیل رہے، اپنے پیسے واپس لے لو، سمیر نے جل کر کہا۔ ارے واہ، لڑکیاں چلائیں۔ اب لڑکیوں کو جہاں پاکستانی ٹیم کے ہارنے کا دکھ ہو رہا تھا، وہیں تالیہ کے جیتنے کی خوشی بھی ہو رہی تھی، اس لیے وہ دکھ بھلا کر خوشی میں شریک ہو گئیں۔ تھالی کے بینگن، تھالی کے بینگن، پھر تھالی سے انہوں نے تالی کر دیا۔ تالی کے بینگن کہہ کہہ کر لڑکے خوب چیخے۔ وہ سب کے سب سولہ شاہ کے قریب منڈلا رہے تھے، بڑے خوشگوار موڈ میں باتیں ہو رہی تھیں۔ انہیں اپنے پیسے مرتے دکھائی دیے کیونکہ کھیل اس کے حق میں جا رہا تھا۔ لڑکوں کا خوشگوار موڈ پرسرار تھا۔ تالیہ کے ہمراہ تمام لڑکیوں کو خطرے کی بو محسوس ہونے لگی کہ کہیں یہ ان اجنبی حضرات کو پٹا ہی نہ لیں۔ وہ اٹھ کر اپنی جگہ قریب قریب لوگوں کو دیتی سولہ شاہ کے دائیں طرف جا بیٹھی۔ بائیں طرف صالحین بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں سولہ شاہ کے دائیں بائیں اس طرح بیٹھے تھے جیسے اپنے اپنے خزانے کی حفاظت کر رہے ہوں۔ سمیر اور دوسرے لوگ بھی ساتھ ساتھ کھسک آئے تھے۔ سمیر مسلسل جوش میں مارے گئے تابڑ توڑ تھپڑوں کی زد میں تھا اور آخرکار آخری وکٹ بھی گر گئی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، وہ خوشی سے چلانے لگی۔ فردن فردن تمام کھلاڑیوں کو یوں مبارکباد دی جیسے ان تک اس کی آوازیں پہنچ رہی ہوں گی۔ کتنے لوگ اس جوش کی زد میں آئے، اسے معلوم ہی نہ ہوا، البتہ کوئی کاندھا اور کوئی ٹانگ سہلاتا ہوا اٹھا تھا۔ لائیے سر پیسے، وہ سب ان کے قریب آ گئیں۔ لڑکوں کے منہ ویسے ہی قومی شکست پر اترے ہوئے تھے، پھر جیب سے پیسہ لگ جا رہا تھا۔ سولہ شاہ نے 2000 روپے نکال کر تالیہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ پیسے دیتے ہوئے انہوں نے اس بااعتماد سی لڑکی کو دلچسپی سے دیکھا تھا اور چاہنے کے باوجود اس کا نام نہ پوچھ سکے تھے۔ وہ تیزی سے ان لوگوں کے درمیان سے نکل گئے۔ خوب ہنگامہ آرائی کے بعد وہ سب لوگ بھی مشترکہ طور پر آئس کریم کھانے چلے گئے۔ نہا کر اس نے کپڑے تبدیل کیے، پھر اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہوئے چائے بنانے لگی۔ کچن سے نکلی تو صالحین بھی تولیے سے بال رگڑتا ہوا آ گیا۔ صرف ایک کپ چائے بنائی ہے؟ صالحین نے پوچھا۔ جی ہاں، اور اس پر نظر نہ رکھنا، گلا اور سر دونوں ہی دکھ رہے ہیں۔ اچھا، آدھا کپ تو دو، میرا تو گلا، سر اور دل تینوں ہی دکھ رہے ہیں، وہ بے چارگی سے بولا۔ تالیہ ہنس دی۔ اب لگاؤ گے شرط؟ اس نے پوچھا۔ میرے باپ کی توبہ جو تم سے شرط لگاؤں؟ صالحین نے کان پکڑے۔ نہیں، تم اپنی عادت سے مجبور ہو، شرط ضرور لگاؤ گے، اس لیے 7 بار ناک رگڑ کر توبہ کرو۔ کہا نا یار، نہیں لگاؤں گا۔ نہیں، تم لگاؤ گے، وہ ضد سے بولی۔ لگی شرط بے ساختہ صالحین نے اپنا مخصوص جملہ بولا تو دونوں ہی ہنس دیے اور ہنستے ہی چلے گئے۔ ان کی ہنسی کو بریک جب لگے جب ڈرائنگ روم میں سولہ شاہ کو سامنے پایا۔ یہاں یہ کیسے؟ دونوں کی حیرانی فطری تھی۔ کہیں یہ ہماری شکایت تو نہیں لگانے آ گئے؟
तालिया ने सरगोशी की कि हम सट्टेबाजी कर रहे थे। फजूल ही, क्या यह हमारे बॉडीगार्ड लगे हुए हैं या उस्ताद मोहतरम? सालिहीन ने तालिया को गुस्से से टोका। नसीब अहमद ने इन्हें दरवाजे में खड़ा देखा तो सोलत शाह से बोले, सोलत बेटा, ये हैं हमारे बच्चे। वो दोनों अंदर आ गए। अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने बैक वक्त सलाम किया। जितनी हैरानी उन दोनों को सोलत को देखकर हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा सोलत को इन्हें देखकर हुई। वालेकुम सलाम, सोलत शाह ने आहिस्तगी से जवाब दिया। साहब, आपका फ़ोन है। मुलाजिम ने नसीब अहमद को इत्तला फराहम की। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आता हूँ। वो उठकर चले गए। अर्जुमंद बेगम खाने का इंतज़ाम कर रही थीं। सालिहीन और तालिया अभी तक शशुपंज में थे। दोनों दूसरे सोफे पर बैठ गए। लगता है अबू के कोई रिश्तेदार हैं, तालिया ने सरगोशी की, क्योंकि वही वक्तन फ़वक्तन ज़ाहिर होते रहते हैं और किसी काम के सिलसिले में आए होंगे, सालिहीन ने कहा। मगर इससे पहले तो कभी नहीं देखा। तालिया को हैरानगी थी। शायद दूसरे शहर से आए हैं, सालिहीन ने जवाब दिया। सोलत शाह, जो बाज़ाहिर मैगज़ीन देख रहे थे मगर उनके कान इधर ही लगे थे, खंगार कर बोले, मैं कराची से आया हूँ। दोनों अलर्ट होकर बैठ गए। किसी काम के सिलसिले में? सालिहीन ने बाँछें फैलाईं। जी नहीं, मैच देखने आया था, मगर अफसोस कि पाकिस्तान हार गया। तालिया ने सर झुकाकर अज़राए हमदर्दी तंज किया। वो ज़रा सा मुस्कुरा दिए, फिर दिलचस्पी से उसे देखते हुए बोले, कोई बात नहीं, हार जीत तो खेल में होती ही रहती है, और जब तक हम ना हारते दूसरी टीम जीतती कैसे? बड़ी ढिठाई से इन्होंने कहा तो वह हैरान रह गई इस बेढब मंतक पर। इसलिए जीत दूसरे की हार पर मुनहसर है। इन्होंने एक और शोशा छोड़ा तो वह तब ही तो गई। जी नहीं, जीत कोशिश पर मुनहसर है, वो अटल लहजे में बोली। वेरी गुड सोलत साहब, वाकई जीत हार पर मुनहसर है। सालिहीन ख्वामखा सोलत के साथ मिल गया। अगर हम ना हारे तो साउथीन जीतते कैसे? दोनों अपनी बात पर इस कदर मजबूती से जम गए कि वो इस लाहासिल बहस से झंझला गई, इसलिए जलकर खामोशी से चाय पीने लगी। सालिहीन सोलत से बातें करने लगा। लगता है आप क्रिकेट के बेहद शौकीन हैं। जी हाँ, जब ही अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क करके लाहौर आया था, महज आज का मैच देखने के लिए। कल सुबह की फ़्लाइट से वापस चला जाऊंगा, क्योंकि परसों कराची में मैच है। इसका मतलब है आप तो बड़े ज़बरदस्त शौकीन हैं क्रिकेट के। और कहाँ कहाँ जाते हैं आप क्रिकेट देखने अपने मुल्क के अलावा? सालिहीन दिलचस्पी से पूछ रहा था। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पर्थ और सिडनी मेरे पसंदीदा ग्राउंड हैं। शारजा में क्रिकेट का लुत्फ़ ही और होता है। एक बार कलकत्ता भी गया था। वेरी गुड, फिर तो आप अच्छी खासी सोर्स वाले बंदे हुए। इस लिहाज से आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच वीआईपी लाउंज में बैठकर देखना चाहिए था, जबकि आप आम सीटों की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। सालिहीन के सवाल पर वो सादगी से मुस्कुरा दिए और फिर बोले, मैं वीआईपी लाउंज में ही बैठा हुआ था, मगर टीवी पर आप लोगों का जोशो खरोश देखकर लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहा था और हैरान भी। बस अचानक दिल चाहा आप लोगों के दरमियान बैठकर क्रिकेट देखूं कि आप लोग हर बात पर इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। हालांकि मैच इतना दिलचस्प नहीं जा रहा था। शायद आप लोगों का अंदाज़ इस कदर नेचुरल और मासूम था कि कैमरामैन ने भी कई कई लम्हे आप लोगों को टीवी पर दिखाया था, तो आप टीवी पर दिखाए जाने के शौक़ में हमारे पास आए थे। सालिहीन फितरत के हाथों मजबूर था। तालिया को भी हंसी आई थी, वो भी मुस्कुरा दिए। नहीं, इन्होंने धीरे से तरदीद की, सिर्फ इसलिए कि आप लोग ज़रा ज़रा सी बात को एंजॉय करते हुए अच्छे लग रहे थे। जब करीब आया तो एहसास हुआ कि हरीफ और हलीफ साथ साथ बैठे हैं, फिर शर्तें भी लगी हुई हैं, इसलिए आप लोगों के पास खेल का लुत्फ़ दुआशा हो रहा था। मगर आपने बावजूद खाली चेयर्स के मुझे जगह नहीं दी। इन्होंने डायरेक्ट तालिया को देखकर शिकायत की। तालिया कुछ कहना चाहती थी, मगर सालिहीन जल्दी से बोला, असल में बात यह है सोलत साहब, ये जो अपनी तालिया है ना, तालियां बहुत बजाती है, इस वजह से कोई इनके करीब नहीं बैठता। वो समझे नहीं, खेल में तो सभी तालियां बजाते हैं, ये क्या अनोखी तालियां बजाती हैं? इन्होंने मुस्कुरा कर पूछा। जी हाँ, ताली हमेशा दो हाथों से बजती है, मगर ये एक हाथ से बजाती हैं, और जिस वक्त पुरजोश होती हैं तो दाएं बाएं का कुछ इल्म ही नहीं होता। इसलिए जो लोग जानते थे वो दानिस्ता इनके करीब नहीं बैठे, और जो नहीं जानते थे इन्हें हमने मुश्किल सितम से बचा लिया। सोलत शाह कुछ समझे कुछ नहीं समझे, मगर मुस्कुरा दिए। फिर बोले, ये आपकी फितरत है कि आदत, वक्त की ज़रूरत? सालिहीन ने बेसाख्ता कहा, और ख़ुद ही दोनों बहन भाई इस बात पर हाथ मारकर हंस दिए। पापा अंदर आए तो वो तीनों हंस रहे थे। माजरत चाहता हूँ, थोड़ी देर हो गई। सोलत बेटा, आपको बोर तो नहीं होने दिया इन दोनों ने? जी नहीं, ये लोग तो बहुत बोलते हैं, इसीलिए ये दोनों बेवकूफ़ हैं, पापा ने कहा और मुस्कुराते हुए बैठ गए। सालिहीन शुरू हो गया, इसकी असल वजह यह है कि हमारे कोई दूसरे बहन भाई नहीं हैं। हम दोनों एक दूसरे के भाई भी हैं और बहनें भी, इसीलिए हम दोनों हमेशा आपस में बातें करते हैं, तो हमारे वालिदैन को लगता है कि हम हर वक्त बोलते रहते हैं। सालिहीन ने हंसकर सोलत को बताया, फिर कहने लगा,
یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے ہم ہر جگہ اکٹھے پائے جاتے ہیں۔ زبردست، اچھی پارٹنرشپ ہے، انہوں نے سراہا۔ کھانا لگ چکا تھا، ممی انہیں ڈائننگ ہال میں لے آئیں، جہاں ملازمین نے ان کی زیر نگرانی کھانا بڑے سلیقے سے چن رکھا تھا۔ کھانے کے دوران صالحین اور تالیہ حسب عادت ایک دوسرے سے گفت و شنید میں مصروف رہے، جبکہ پاپا سولت شاہ سے ان کے گھر کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ ممی دونوں کو بار بار ٹوک رہی تھیں۔ پاپا، آپ نے بتایا نہیں سولت صاحب ہمارے کیا لگتے ہیں؟ صالحین کو اچانک خیال آیا۔ ہاں، یہ لگتے کیا ہیں ہمارے؟ تالیہ نے بھی غور کیا۔ حیرت ہے، آپ نے ابھی تک بچوں کا تعارف نہیں کرایا۔ ممی نے کچھ خفگی اور کچھ حیرانگی والے انداز میں پاپا سے کہا۔ بھائی، جب میں فون سن کر کمرے میں آیا تو یہ لوگ اس قدر فرینکلی انداز میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، میں سمجھا انہوں نے باہم تعارف کرا لیا ہوگا۔ نصیب احمد نے خفت سے کہا تو سولت مسکرا دیے، پھر بولے، اس میں آپ کا واقعی کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں تعارف خود کرا لینا چاہیے تھا۔ ویسے یہ دونوں اس قدر ملنسار اور خوش گفتار ہیں کہ متعارف ہونے کا سلسلہ بے معنی سا ہو گیا تھا۔ انسان کتنا ہی ملنسار اور خوش گفتار ہو، آشنائی کے لیے تعارف ضروری ہوتا ہے۔ نصیب احمد نے مسکرا کر کہا، پھر انہیں بتایا۔ ان کا نام سولت شاہ صبور ہے، یہ آپ لوگوں کی دادی کی بہن کے بیٹے ہیں، یعنی میری خالہ زاد بھائی، اور آپ کے رشتے میں چچا ہوئے۔ کراچی میں ان کے کپڑے کی ملز ہیں اور رہائش کراچی کے نزدیکی آبائی گاؤں میں ہے۔ کہنے کو تو گاؤں ہے مگر شہری سہولتوں سے مزین ہے، وہیں ان کی زمینیں ہیں اور وہیں رہائش۔ ویسے تو اکثر سولت کسی کام کے سلسلے میں ہی میرے پاس آتے ہیں، لیکن آج صرف کرکٹ میچ دیکھنے آئے تھے۔ میرا خیال ہے اتنا تعارف کافی ہے، اب آپ لوگ اپنا اپنا تعارف خود کرائیے۔ پاپا نے مسکرا کر کہا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میرا نام صالحین ہے، میں ایم اے اکنامکس فائنل ایئر میں ہوں۔ میں بھی ایم اے اکنامکس فائنل ایئر میں ہوں۔ دونوں ایک کلاس میں شکلوں سے بے حد مشابہہ، انہیں اپنا شک یقین میں بدلتا دکھائی دیا۔ آپ دونوں جڑواں ہیں؟ وہ کہے بنا نہ رہ سکے۔ جی نہیں، وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے۔ ممی پاپا بھی ان کی بات پر مسکرائے تھے۔ ہماری عمر میں 4 سال کا فرق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تالیہ کا ساتھ دینے کے لیے میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ متجسس ہوئے۔ جس وقت میں کلاس 3 میں تھا اس وقت تالیہ اسکول میں داخل ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے ہمارے درمیان 3 سال کا گیپ تھا، اور یہ گیپ اسی صورت میں ختم ہو سکتا تھا کہ تالیہ 1 سال میں 2 کلاس کرے، جو ناممکن تھا، مگر ہم نے ایک صورت نکالی۔ میں نے ایک کلاس میں 2 سال لگائے، محض اس لیے کہ ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں۔ اس طرح میں 3 سال تک مسلسل فیل ہوا۔ ممی پاپا مجھ سے عاجز آ گئے، تھک ہار کر میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہاں تک کہ سمر ویکیشنز پر چچا کے ہاں انگلینڈ تالیہ کو لے گئے کہ اس کا رزلٹ شاندار آیا تھا اور مجھے چھوڑ گئے۔ وہ بتا کر خود ہی ہنستا رہا، اور پھر یوں ہم دونوں اکٹھے کالج میں داخل ہوئے۔ اگر میں مسلسل پڑھ رہا ہوتا تو آج تک پڑھ چکا ہوتا، وہ اترا کر بولا۔ ان موصوف کو فیل ہونے کی اتنی عادت پڑی کہ کالج میں پہلے سال ہی فیل ہو گئے، اور میں 1 سال آگے نکل گئی۔ تالیہ نے بھانڈا پھوڑا۔ سولت شاہ ان کی داستان پر بڑے محظوظ ہو رہے تھے، یعنی کچھوا اور خرگوش والی مثال سچ ہو گئی۔ پھر ان کی خاطر آپ کو فیل ہونا پڑا ہوگا، وہ تالیہ سے مخاطب تھے۔ جی نہیں، صالحین چوڑا ہو کر بولا، میں نے 1 سال میں 2 کلاسیں کی ہیں، اسی لیے اب ہم اکٹھے پڑھ رہے ہیں۔ ویری گڈ، پھر تو بہت لطف آتا ہوگا۔ ایسا ویسا ہم لوگوں کے دوست، عادات، مشغلے سب ایک جیسے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ لوگوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی ہوگی۔ وہ ان دونوں میں بے حد دلچسپی لے رہے تھے۔ سولت کے سوال پر دونوں بے ساختہ اتنی زور سے ہنسے کہ تھوڑی دیر کے لیے تو سولت خود پریشان ہو گئے۔ ممی اور پاپا کو سخت برا لگا۔ تالئی سالے، ممی نے سرزنش کی، ہم دونوں میں جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو 2 دن تک ملازمین کو اوور ٹائم لگا کر صفائی کرنا پڑتی ہے، مگر ایک دوسرے سے ناراض کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ جب ایک روٹھتا ہے تو دوسرا خود بخود خاموش ہو جاتا ہے، اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں ہی ناراض ہیں۔ پھر ہمارے خاموش ہو جانے سے گھر کا گھر اداس ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ممی کو بار بار ڈانٹنا نہیں پڑتا، اور ہمارے گھر کی سب سے بڑی رونق ممی کی ڈانٹ ہی ہے۔ صالحین نے کہہ کر ہنستے ہوئے ہاتھ پھیلایا، اور تالیہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ ممی کا موڈ بترش خراب ہو رہا تھا۔ سولت مسکرا دیے، پاپا بس مسکرا دیتے یا ٹوک دیتے، ناگوار تو بہرحال انہیں بھی گزر رہا تھا۔ اچھا، خاموشی سے کھانا کھاؤ، ممی نے سختی سے انہیں ٹوکا، اور سویٹ ڈش لینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جس طرح تم لوگ گزار رہے ہو، اپنی منمانی ہٹ دھرمی۔ تمہیں تو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ سامنے کوئی اجنبی بیٹھا ہوا ہے یا آشنا۔ آج ممی کے تیور انتہائی خطرناک تھے۔ تالیہ، مجھے یہ بتاؤ آخر تمہیں عقل کب آئے گی؟ میں تو تھک گئی ہوں تمہیں سمجھا سمجھا کر۔ یہ بات بے بات تم دونوں ایک دوسرے کو دھپڑ کیوں مارتے رہتے ہو؟ انہوں نے عاجز آ کر تھکے ہارے انداز میں پوچھا۔ وہ دونوں چپ تھے۔ نہ ہی اخلاقاً صحیح ہے اور نہ ہی تہذیباً۔ بچی ہو تم؟
यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो, कुछ अपनी उम्र और तालीम ही का ख्याल करो। यहाँ तक कि शम्सा की पार्टी में मैंने महसूस किया कि तुम दोनों के फ्रेंड्स तक में ये आदत आ गई है। किस कदर चीप हरकत है ये। इसका अमल 16 शाह, जिसके सामने लोगों ने ज़्यादा डांट तालिया को पड़ रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अर्जुमन बेगम का लहजा धीमा और नरम होने लगा। लड़कियां आहिस्ता चलती हैं, आहिस्ता बोलती हैं, धीमे धीमे अंदाज में हंसती हैं, फिर इस उम्र में आकर तो और भी बावकार हो जाती हैं, मगर तुम्हारे वही चौंचले हैं। अर्जुमन बेगम के अंदाज से मालूम हो रहा था कि वो सिर्फ तालिया ही को डांटने और समझाने आई हैं, जबकि सालेहीन भी साथ ही बैठा हुआ था, मगर वो सालेहीन को कुछ ना कहती, बस सरसरी सा टोक देती। उनके ख्याल के मुताबिक वो लड़का था, अपने अच्छे बुरे का खुद जिम्मेदार, जबकि तालिया लड़की थी, हज़ार मॉडर्न घराने से सही, लेकिन एक रोज़ उसे इस घर से रुखसत होना था। उसकी ये आदतें मुस्तकबिल में उसके लिए तकलीफ़ का बाइस बन सकती थीं, इसलिए वो हमेशा तालिया पर कड़ी निगाह रखती, उसे ही रोकती टोकती। ये उनकी तरबियत का अंदाज़ था कि वो बेटी की परवरिश बेटियों की तरह ही करना चाहती थीं। बेशक कसूर दोनों का मुश्तरका ही होता था, लेकिन तालिया को अपनी मम्मी का ये रवैया बुरा लगता। जब वो छोटी थी तो सोचती थी मम्मी साले पर इतनी सख्ती नहीं करती जितनी उस पर करती हैं, क्या इन्हें उससे मोहब्बत नहीं, इसलिए वो ज़िद में आकर उनकी कोई बात ही ना सुनती। फिर वक्त के साथ साथ उसके शऊर में यह बिठाया गया कि वो लड़की है, लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर वो ऐसा करेगी तो सब उसे बुरा कहेंगे। वो अपनी मम्मी की इस मंतक से चिढ़ने लगी, जो बात बुरी है वो सबके लिए बुरी है, इसमें बेटे या बेटी की क्या तखसीस। शुरू से ही उसे पाबंदियों में जकड़ने की कोशिश इसलिए क्यों की जा रही है कि वो पराए घर में जाएगी, वो पराई है, उसकी तरबियत उसके वालिदैन के लिए आजमाइश है। क्या उसका लड़की होना गुनाह है? जो वक्त नहीं आया उसके लिए कबल अज वक्त परेशान होना माँ सवाए हमाकत के और कुछ नहीं। एक रोज़ अपने इस नादिर ख्याल का इजहार उसने अपनी मम्मी के सामने किया तो वो बोली, ये सोच जब दुरुस्त है जब इस बात का अंदेशा हो कि जाने वो वक्त आए कि ना आए, इसलिए परेशान होना फजूल है, लेकिन जो वक्त अटल हकीकत है उसके बारे में ये सोच महज फरार के और कुछ नहीं, और फरार हकीकत को टाल नहीं सकता। फिर तो इंसान को ये भी मालूम होता है कि उसने एक रोज़ मरना है और मौत अटल हकीकत है, फिर भी वो तोशा आखरत बनाने से गाफिल रहता है। इस हकीकत से बड़ी तो कोई हकीकत नहीं कि वो अपने फ़र्ज से इनहराफ करता है, बावजूद इल्म होने के। इसने जिरा की, हाँ ये हमारी बहुत बड़ी कोताही है जिसकी सज़ा के बारे में भी हम जानते हैं, मगर हमारे परवरदिगार रब्बुल इज़्ज़त की कई सिफ़ात में से एक सिर्फ रहम और माफ़ी भी है। जबकि इंसान ज़रा ज़रा सी ताकतों से नाखुदा बन जाते हैं, गुनाह के बाद हम माफ़ी मांगे तो खुदा हमें माफ़ कर देता है, मगर इंसान माफ़ नहीं करते। जब ही तो इन्होंने तासुब से शेर पढ़ा था, अगली दुनिया से नहीं अगले घर से डरते हैं। बेटियों के वालिदैन अजब नुक्ता नज़र रखते हैं। मम्मी आखिर आप ये क्यों सोचती हैं कि जो कुछ मैं अब हूँ आगे भी वही रहूँगी? उसने थक हार कर पूछा था। बेटा हमारी बहुत सारी आदतें वक्त के साथ लाशऊरी तौर पर इतनी मजबूत हो जाती हैं के बावजूद कोशिश के हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। हम अपनी ही आदतों के आगे मजबूर और बेबस हो जाते हैं, और बेबसी इंसान को हरा देती है। उफ खुदाया, वो चिढ़ जाती। फिर ना तो वो अपनी मम्मी के कहे पर अमल कर सकी और ना ही इन्होंने इसे रोकना टोकना छोड़ा, मगर वक्त के साथ साथ उनकी डांट डपट में कमी होती चली गई। बेशक इन्होंने उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ा था, हाँ, मगर वक्त के तकाज़ों के साथ समझौता ज़रूर कर लिया था। एक लिहाज से देखा जाए तो तालिया की सोच भी किसी हद तक दुरुस्त थी। अमूमन ऐसा होता है कि वालिदैन इस ख्याल के तहत कि बेटियां पराया धन हैं, उनकी तरबियत व परवरिश मुख्तलिफ अंदाज और सख्ती से करते हैं, जबकि बेटों पर ख़ास तवज्जो इसलिए नहीं देते कि वो जो कुछ करेंगे ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। बच्चे नादान और कमसिन होते हैं, दरिया में सिर्फ अपना अक्स देख सकते हैं, उसकी गहराई को महसूस नहीं कर सकते। ये तरबियत का दोहरा अंदाज बच्चों में कहीं ज़िद और हठधर्मी पैदा कर देता है और कहीं हसास कमतरी में मुब्तला कर देता है। जो बच्चे ढलने की अहलियत नहीं रखते वो बागी हो जाते हैं, और जो दबाए जाते हैं वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। शाज़ो नादर ही बच्चे वालिदैन की सोच पर पूरा उतरते हैं। अगर अर्जुमन बेगम शुरू से ही दोनों की गलती को मसावी तौर पर सुधारती तो आज इन्हें ये सोचना न पड़ता कि उनकी बेटी उनके कहे पर अमल क्यों नहीं करती। अर्जुमन बेगम अपने कमरे में लेटी सोच रही थी कि तालिया क्यों सालेहीन जैसी हरकतें करती है, वो लड़कियों की तरह क्यों नहीं रहती। क्या उनके यहाँ और बच्चे बच्चियाँ होते तो तालिया का तर्ज ज़िंदगी मुख्तलिफ होता?
مگر جو بہنیں بھائیوں کے ساتھ رہتی ہیں وہ بھائیوں جیسی خصلتیں تو نہیں اپنا لیتی۔ وہ خود 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، مگر کوئی بھی عادت لڑکوں والی نہ اپنائی تھی، اور تالیہ سوچ رہی تھی کہ اس کی ممی جانے کیوں اتنی ماڈرن ہونے کے باوجود اسے روایتی پیمانوں میں ڈھالنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، جبکہ معاشرے میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ وقت اپنے معمول کے مطابق گزرتا رہا، اس کی وہی عادتیں تھیں، ہنستے ہوئے دائیں بائیں بیٹھے لوگوں کے تھپڑ مارنا، کسی کو مخاطب کرنا ہو تو ہاتھ مار کر مخاطب کرتی، ہاتھ میں کوئی کتاب ہوتی وہ مار دیتی، گویا ہاتھ ہر وقت متحرک رہتے۔ یونیورسٹی میں اکثر لڑکے لڑکیاں اس سے 2 گز کے فاصلے پر کھڑے ہو کر بات کرتے۔ سمیر جو کہ اس کا کزن بھی تھا اس کی عادت سے بہت چڑھتا تھا، کیونکہ اکثر اس کے عتاب کا نشانہ بنا رہتا تھا۔ جب بھی اسے تالیہ سے بات کرنا ہوتی اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیتا، پھر بات کرتا۔ اس طرح اس کی خصوصی بچت ہو جاتی تھی۔ وہ جو سولت صاحب ہمارے گھر آئے تھے ان کی والدہ آئی ہیں، صالحین نے بتایا۔ کیوں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ رشتہ لے کر؟ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ صالحین کا جی چاہا اپنا سر پھوڑ ڈالے۔ آہا، اچھا ان کی کوئی بہن بھی ہے؟ وہ اچھل کر اس کے قریب آ بیٹھی اور دھپ لگاتے ہوئے بولی۔ صالحین چڑ گیا، جواب بھی کارروائی کرتا کہ ممی آ گئیں۔ دونوں مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ ممی کا موڈ خوشگوار تھا۔ تالیہ بیٹا، میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ صالحین تم باہر جاؤ۔ جب مجھے معلوم ہے کہ آپ نے بات کیا کرنی ہے تو پھر چھپانے کا فائدہ؟ صالحین چٹائی سے بولا۔ اور ویسے بھی اگر میں باہر چلا گیا تو مجھے اندر کا احوال کون سنائے گا؟ کوئی تیسرا بہن بھائی تو ہے نہیں، اور تالیہ پرش پیالی تو اپنی شادی کی بات مجھے بتانے سے رہی، اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ میں یہیں رہوں۔ وہ پھیل کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے تم بیٹھو، میں چلی جاتی ہوں، ممی جل کر بولی۔ او ہو! صالحین منہ بناتا ہوا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ممی نے بات شروع کی۔ تالیہ بیٹا، بات یہ ہے کہ بیٹیاں تو والدین کے گھر میں امانت ہوتی ہیں۔ یہ ایک نہایت ہی گھسا پٹا جملہ ہے جسے اب ایکسپائر ہو جانا چاہیے۔ صالحین دروازے سے جھانک کر بولا تو ممی نے سر پکڑ لیا۔ تالیہ کے لیے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ دروازے میں سے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ممی سنجیدگی سے بات کرنے لگی۔ تالیہ بیٹا، سولت کی والدہ رشتہ لے کر آئی ہیں اپنے بیٹے کا۔ تالیہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس روز سولت تمہیں پسند کر گئے تھے، اور اس بات کا اظہار انہوں نے سرسری سے انداز میں کیا بھی تھا، جس سے تمہارے پاپا کو اور مجھے کچھ اندازہ ہو گیا تھا، مگر اب باقاعدہ رشتہ آیا ہے تو ہم اس پر غور کر رہے ہیں اور تمہاری رائے بھی لینا چاہتے ہیں۔ خاندانی اور بڑے سبھاؤ والے لوگ ہیں۔ سولت کی 2 بہنیں بڑی ہیں جو شادی شدہ ہیں، پھر سولت ہیں، ان سے چھوٹے 2 بھائی اور ایک بہن اور ہیں۔ سولت کے والد حیات نہیں ہیں، اس لیے ساری ذمہ داری سولت پر ہی ہے۔ سولت کی والدہ بڑی شفیق خاتون ہیں، بہت سنجیدہ اور باوقار۔ میرا خیال ہے ہمارے لیے یہ رشتہ نہ صرف موزوں بلکہ بہت اچھا ہے۔ ممی بہت خوش نظر آ رہی تھیں، اس سے بولی۔ تم نے سولت کو دیکھ تو رکھا ہے، تمہیں اپنی رائے دینے کا مکمل اختیار ہے، میں تم سے تمہاری رضامندی پوچھنا چاہتی ہوں۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ یہ معاملہ یہاں فٹ ہوگا۔ اچانک ہی بڑے سوبر ڈیسنٹ پرسنالٹی کے مالک سولت شاہ صبور کا سراپا اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ کسی بھی انداز میں انہوں نے کوئی اظہار نہ کیا تھا کہ وہ یہ قدم اٹھائیں گے۔ اسے حیرانی ہوئی لیکن خوشی بھی ہوئی تھی۔ بظاہر کوئی بھی ایسی خامی نہ تھی جسے وہ انکار کا جواز بناتی، یا پھر کوئی آئیڈیل ہی ہوتا تو وہ بتا دیتی، سو وہ خاموش رہی۔ ممی نے اصرار کیا تو اس نے محتاط انداز میں یہی کہا، آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے مقدم و محترم ہوگا۔ ممی نے خوشی سے اس کی پیشانی چوم لی اور وہ ان کی آغوش میں سمٹ گئی۔ کتنے بہت سارے دن یوں ہی گزر گئے، پھر یہ شوشہ اٹھا کہ وہ باقاعدہ منگنی کی رسم کرنا چاہتے ہیں۔ ممی پاپا نے رضامندی ظاہر کر دی۔ جانے کیوں اچانک ہی اس کے دل میں وہمے اور وسوسے گھرنے لگے تھے۔ آج بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے وہ دل جمعی سے نہیں کھیل رہی تھی۔ صالحین جھنجھلا گیا۔ کیا مصیبت ہے یار، ایک تو جب سے تمہاری بات چلی ہے لگتا ہے تمہاری عقل بھی چلی گئی ہے۔ وہ اداس ہو کر بیٹھ گئی۔ صالح، کیا یہ جو سب اتنی جلدی جلدی ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے؟ کیوں، تمہیں کیا پریشانی آن پڑی ہے؟ وہ جوس پیتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، جلدی جلدی جو ہوتا ہے تو اس میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس نے منہ بنایا۔ پاگل لڑکی، شکر کرو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا بر تمہارے لیے بھیجا ہے۔ میں اور ممی پاپا تو سب بہت مطمئن ہیں۔ کتنا بڑا بڑا اور سوبر لگ رہا تھا اس وقت صالحین اسے۔ ہاں یہ ہے کہ تھوڑا سا ماحول میں ایڈجسٹ کرتے ہوئے تمہیں دشواری ہوگی۔ وہ ذرا بیکورڈ سے لوگ ہیں۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ کوشش کرو گی تو کامیاب ہو جاؤ گی۔ صاف کہو نا دقیانوسی، اس نے جلے کٹے انداز میں کہا، پھر بولی۔ کتنی خاموش رہتی ہیں سولت کی والدہ اور بہنیں۔ ان کے لباس و انداز سے تمہیں ایسا نہیں لگتا جیسے کسی اور ہی دنیا کے لوگ ہوں؟ عام لوگوں جیسی بات ہی نہیں ان میں، لفظ بھی بڑے ناپ تول کر بولتی ہیں۔ سالے، میرا تو دم سا گھٹتا ہے، عجیب پر اسرار سے لوگ ہیں یہ۔ صالحین اس کی بات پر ہنس دیا۔
سہولت تو پڑھے لکھے ہیں، تمہیں خاص دشواری نہیں ہوگی، ایڈجسٹ کر لو گی۔ وہ اسے مطمئن کر رہا تھا۔ کیا واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ اس کے انداز میں بڑی معصومیت تھی۔ صالحین کو اس پر بڑا پیار آیا، اس کے سر پر ریکٹ مارتے ہوئے بولا، تم نے سہولت کو دیکھ تو رکھا ہے، ایک دم فرسٹ کلاس آدمی ہے۔ رہی مزاج اور عادات کی بات تو وہ جا کر ہی معلوم ہوں گی، اور جو تم کہو تو آج ہی معلوم کر آتا ہوں، کہو تو لکھ لاتا ہوں۔ وہ آہستگی سے مسکرا دی اور وہ پھر بولا، تمہیں زیادہ اس لیے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ بہت ایڈوانس ہیں۔ دیکھو تالیہ، ہر گھرانے کا اپنا اپنا طرز زندگی ہوتا ہے، اور یہ طرز زندگی انسان اپنے نقطۂ نظر سے بناتا ہے، لیکن بعض لوگ اپنا نقطۂ نظر نہیں بناتے بلکہ اپنا آباء کے نظریے کے مطابق زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم بیکورڈ کہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی سوچ کے مطابق ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں وہ ماڈرن کہلاتے ہیں۔ بات ہے صرف سمجھنے کی اور محسوس کرنے کی۔ جس کا نظریہ درست ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں یا تو تم ڈھل جاؤ گی یا ڈھال لو گی۔ صالحین نے بڑے سکون سے بات ختم کی، پھر کہنے لگا، تمہیں کیا لینا دینا اوروں سے؟ سہولت بہترین آدمی ہیں، لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، بڑا رکھ رکھاؤ ہے ان کی شخصیت میں، تمہیں ٹھاٹھ سے رکھیں گے، اس بہانے تم بھی عزت دار ہو جاؤ گی۔ بات کرتے کرتے وہ پٹری سے اترنے لگا تھا، آنکھوں میں شرارت امڑ آئی تھی۔ اور پھر تم بھی بیگم شاہ یعنی چودھرائن کھلایا کرو گی۔ اچھا بکواس بند کرو، وہ ڈپٹ کر بولی۔ ہاں جی، یہ تو ہوتا ہی ہے، سب کچھ سن لیا، آخر میں چلو بکواس بند کرو۔ صالحین نسوانی آواز نکال کر بولا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی اور حسب عادت اس کے ایک تھپڑ مار دیا۔ اچھا میں ایک ذرا ضروری فون کر کے آتا ہوں، اتنے میں ذرا خود کو فریش کرو، پھر ایک گیم کھیلیں گے شرط والی۔ وہ اس کی بات پر ہنس دی اور وہ مسکراتے ہوئے دوڑتا ہوا اندر چلا گیا۔ کافی دیر انجانی سوچوں میں گم تالیہ یوں ہی ٹہلتی رہی اور ریکٹ سے شٹل اچھالتی رہی۔ اسے علم بھی نہ ہوا کہ گاڑی کب پورچ میں آ کر رکی اور سولہ شاہ کب اندر داخل ہوئے۔ اسے اکیلا کھیلتے دیکھ کر وہ کسی خیال کے تحت مسکرا دیے۔ کیا بات ہے، آج آپ کے پارٹنر نظر نہیں آ رہے؟ وہ اس کے قریب آ کر بولے تو وہ اچانک اچھل گئی، جھٹ سلام کر دیا۔ بس سلام، انہوں نے بغور اسے دیکھا۔ ساتھی تو جناب اب آپ ہیں۔ صالحین دوڑتا ہوا ان کے قریب آ گیا، بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ اچھا، وہ بڑی دلکشی سے مسکرائے۔ تالیہ کو سرتاپا بڑی دلچسپی سے دیکھا، جو پہلی ملاقات کی نسبت کم اعتماد اور نروس سی لگ رہی تھی۔ فی الوقت تو آپ ہی ساتھی ہیں، انہوں نے سادگی سے کہا۔ میں تو محض راستے کا ساتھی ہوں، آپ تو منزل کے ساتھی ہیں، اور منزل کے ساتھی تو شروع سے ہی ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ بڑے مان سے بولا تو سولہ شاہ نے مسکرا کر صالحین کا شانہ تھپ تھپایا۔ ان کے لمس کے گہرے دباؤ نے صالحین کو جیسے اطمینان سا بخش دیا تھا۔ ایسی صورتحال میں تالیہ خود کو عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ میں ممی پاپا کو بتا کر آتی ہوں کہ آپ آئے ہیں، وہ جانے لگی۔ آپ اگر نہیں بتائیں گی تب بھی انہیں خود ہی علم ہو جائے گا۔ صالحین نے اس کا ہاتھ کھینچ کر مقابل میں اسے بٹھا لیا۔ توہن کرہن وہ بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ عجیب طرح کی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا خوش ہے، اداس ہے یا خوفزدہ۔ سولہ صاحب میں آپ کی طرف آنے کا سوچ ہی رہا تھا۔ صالحین سنجیدگی سے بولا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ ہماری طرف آ رہے تھے، میں چلا جاتا ہوں۔ وہ مسکرائے، نہیں، اچھا کیا کہ آپ خود ہی آ گئے، دراصل مجھے آپ کا انٹرویو لینا تھا کہ آپ کس مزاج کے بندے ہیں، آپ کے شوق اور پسند کیا کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سہولت بڑی سادگی سے مسکرا دیے۔ تالیہ کے چہرے پر خفت اور پریشانی ہوئدہ تھی۔ اس نے صالحین کو گھورا۔ سہولت بڑی دلچسپی سے تالیہ کی سچویشن کو محسوس کر رہے تھے۔ آپ میرا انٹرویو کیوں لینا چاہتے ہیں؟ وہ جان بوجھ کر کریدنے لگے۔ کچھ لوگ بہت پریشان ہیں کہ آپ ہمارے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ صالحین نے تالیہ کی طرف دیکھ کر بھانڈا پھوڑا۔ تالیہ کا چہرہ بار حیا و شرمندگی سے جھکتا چلا گیا اور وہ خواہ مخواہ ریکٹ اور شٹل سے کھیلنے لگی۔ جو لوگ پریشان ہیں وہ خود کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ تالیہ بری طرح سے پھنسی تھی۔ ہاں، آئیڈیا تو اچھا ہے، آپ انٹرویو دیجئے، میں ممی پاپا کو اطلاع فراہم کر کے آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ سولہ شاہ مکمل طور پر تالیہ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ جی پوچھیے، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ اسے امید نہیں تھی کہ صالحین اس کے ساتھ یہ کرے گا۔ وہ اپنے آپ کو بحال کرنے کی کوشش میں مسلسل ناکام ہو رہی تھی۔ جی مجھے تو کچھ نہیں پوچھنا، وہ بے ربط سا بولی۔ کیا واقعی وہ بے حد محظوظ ہوئے؟ اتنی بولڈ سی لڑکی ایک دم روایت کا پیکر نظر آ رہی تھی۔ سوچ لیجئے، انہوں نے اکسایا۔ لہجے میں حد درجہ لاپرواہی تھی۔
میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں پوچھنا، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ انداز زج ہو جانے والا تھا۔ یہ صالحین تو بالکل ہی پاگل ہے، یوں ہی الٹی سیدھی ہانکتا رہتا ہے۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، چلیے آپ کہتی ہیں تو ماننے لیتے ہیں، ویسے آپ کا چہرہ تو کچھ اور نشر کر رہا ہے۔ جی، اس نے بے ساختہ نظریں اٹھائیں اور پھر جھکا لیں۔ حقیقت چھپانا بھی بڑی لاچاری تھی۔ وہ اضطراری کیفیت میں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی، پوچھنا بھی چاہتی تھی اور چھپنا بھی چاہتی تھی۔ کس قدر تضاد تھا احساسات میں۔ وہ کوئی عام سی لڑکی تو نہ تھی، پھر اس طرح کیوں ہو رہی تھی؟ شاید یہ سولہ شاہ کی شخصیت کا رعب تھا کہ وہ خود کو نارمل نہیں کر پا رہی تھی۔ مگر پہلی ملاقات تو بڑے نارمل انداز میں ہوئی تھی، مگر اب کی بار احساس تبدیل ہوا تھا تو کیفیت بھی بدل گئی تھی۔ شاید انہیں اس کی حالت پر ترس آیا تھا، یا پھر احساسات کو گہرائی سے محسوس کرنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ کچھ تو تھا جو وہ خود ہی بولے تھے، دیکھیے تالیہ، دو افراد کے درمیان قربت ایک دوسرے کا باطن ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بات کو انہوں نے کس قدر خوبصورتی سے تلخیص کیا تھا کہ وہ حیران رہ گئی۔ اس لیے میرے نزدیک یہ سوچ بالکل بے معنی ہے کہ دوسرے فرد کا مزاج کیسا ہوگا۔ جب آپ ہمیں اپنی قربت کا اعزاز بخشیں گی تو خود بخود آپ کو ہماری ذات کے تمام اسرار معلوم ہو جائیں گے۔ انہوں نے بڑی ملائمت سے کہا تو وہ اطمینان سے مسکرا دی۔ دھیمے دھیمے انداز میں سولہ شاہ اس قدر خوبصورتی سے گفتگو کر رہے تھے کہ اس کے تمام اندیشے ہوا میں خوشبو کی طرح تحلیل ہونے لگے۔ شام کو سولت کی والدہ بھی آ گئیں اور یوں منگنی کا دن مقرر کر لیا گیا۔ ٹھیک 15 روز بعد منگنی کی رسم ہونا تھی۔ ان لوگوں نے بس چند خاص مہمانوں کو مدعو کیا تھا۔ ادھر سے سولت کے گھر والے اور کچھ بڑے لوگ آنے تھے۔ تالیہ کو فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کون سا لباس زیب تن کرے۔ اتنے سارے کپڑوں میں سے جو سولت کی والدہ نے بھیجے تھے، کسی ایک لباس کا انتخاب مسئلہ بنا ہوا تھا۔ کاش آج اسے سولت کا پسندیدہ رنگ پتہ ہوتا تو وہ وہی رنگ پہنتی۔ پھر اپنی سوچ پر خود ہی کھسیا گئی۔ ساری عمر پڑی ہے ان کی پسند میں ڈھلنے کے لیے۔ اس نے سر جھکایا اور صالحین سے مشورہ لینے آ گئی، جو زور و شور سے تیاری میں مصروف تھا۔ یہ لائٹ اس طرح رکھو، کرسی یہاں سے اٹھاؤ اور ہاں بس بس ٹھیک ہے۔ اوفو، وہ صالحین کی مصروفیت پر جھنجھلا گئی۔ وہ بڑے انہماک سے کام میں مصروف تھا۔ صالح، میں آج کیا پہنوں؟ بس وہ نہ پہننا جو تمہیں اچھا لگتا ہو، وہ پہننا جو تم پر اچھا لگتا ہو، اس نے بے نیازی سے کہا اور نشستوں کی سیٹنگ کرنے لگا۔ پتہ نہیں کیا اچھا ہو کی گردان کی ہے۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن اس نے بڑی اچھی اور مختصر بات کی تھی۔ اس کی سمجھ میں آئی تو مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ پھر اس نے گہرے جامنی رنگ کے جوڑے کا انتخاب کیا، جس پر سفید ستاروں کا بہت نفیس اور باریک کام بنا ہوا تھا۔ اتنے میں فریحہ اور اس کی فرینڈز کزنز بھی آ گئیں تو تیاری کا مرحلہ خود بخود آسان ہو گیا۔ تیار کر کے انہوں نے اس کا تفصیلی و تنقیدی جائزہ لیا۔ بلا شک وہ پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی نندیں اسے لینے آ گئیں۔ نندوں اور اپنی سکھیوں کے ہمراہ وہ لان میں چلی آئی۔ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں وہ خود کو نروس سا محسوس کر رہی تھی۔ سولت کی والدہ نے اسے منگنی کی انگوٹھی پہنائی۔ اسی طرح سے ادھر سے جوابی کارروائی ہوئی۔ گو کہ ان کے ہاں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو انگوٹھی خود پہناتے تھے، مگر ان لوگوں نے سولت کی فیملی کی روایت کا احترام کیا تھا۔ ضیافت کا اہتمام بڑا پرتکلف اور سادہ تھا۔ سب کے ادھر ادھر ہو جانے پر اس نے خود کو ایزی سا محسوس کیا۔ ممی بار بار اس کی طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ ان کے کہے پر عمل پیرا تھیں۔ آہستہ ہنس رہی تھی، آہستہ بول رہی تھی، باوجود اپنی فرینڈز کی موجودگی کے، اور پھر ابھی تک کسی کو دھپ بھی رسید نہ کی تھی، جو کہ ممی کے نزدیک ناقابل برداشت حرکت تھی۔ لیکن صالحین کے ساتھ ہوتے ہوئے ایسا ناممکن تھا، کیونکہ صالحین کی عادت تھی ہنستے ہوئے ہاتھ پھیلاتا اور وہ بے ساختہ جوابی کارروائی ہاتھ پر ہاتھ مار کر کر جاتی۔ جانے صالح نے کیا کہا تھا؟ وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ ہنسی کے ساتھ ہاتھ اٹھا، معان نگاہیں سولت سے ٹکرائیں۔ سولت کے پیچھے ممی بھی کھڑی تھیں۔ ممی نے اسی وقت اس کی طرف دیکھا۔ وہ بس مسکرا دی۔ ہوا میں اٹھا ہاتھ خجالت سے آہستہ آہستہ نیچے کیا۔ ممی مہمانوں میں الجھی ہوئی تھیں، زیادہ توجہ نہ دی۔ صالحین لمحوں میں غائب تھا۔ سولت نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر وہ سمجھے تھے کہ وہ انہیں بلا رہی ہے۔ مارے خجالت کے وہ سر جھکا کر اپنا گجرا ٹھیک کرنے لگی۔ ادھر ادھر دیکھا، صالحین کسی کی پکار پر کھسک گیا تھا۔ سولت آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پیچھے آ گئے۔ جی فرمائیے، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ بہت قریب آ کر بولے تھے، شاید قریب آنے کا بہانہ ہی ڈھونڈ رہے تھے۔
وہ سر جھکائے بالوں میں اٹکا گجرا خواہ مخواہ درست کر رہی تھی، جو کہ چھیڑ چھاڑ سے اب ہٹ بھی گیا تھا۔ ہیں، میں بلا تو نہیں رہی تھی آپ کو؟ وہ گجرا اتر گیا تھا، وہ ٹھیک کرنے کے لیے ممی کو بلا رہی تھی۔ کتنا احمقانہ جواز تھا۔ گجرا تو شاید میں بھی ٹھیک کر دوں، ویسے پہلا ہی تجربہ ہوگا۔ وہ شوق ہونے لگے۔ نہیں، میں کر لوں گی۔ وہ شرمندہ ہو گئی اور جلدی سے گجرا درست کر لیا۔ وہ محویت سے اسے دیکھتے رہے، پھر جھجکتے ہوئے بولے، بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، سوچ رہا ہوں آج ہی بارات کیوں نہیں لے آیا۔ ہاں ہاں، دونوں جیبوں میں ہاتھ دیتے ہوئے وہ سیدھے ہو گئے۔ یہ منگنی بھی کتنی فضول رسم ہے، لڑکی دلہن بنتی ہے، لڑکا دلہا۔ ضیافت علیحدہ، مہمانوں کو تکلیف اور حاصل کچھ بھی نہیں، وقت کا ضیاع الگ۔ وہ ان کی بے قراری پر بے ساختہ ہنس دی۔ ان کی گفتگو کا انداز اتنا دھیما اور حلیم ہوتا کہ وہ لہجے کی حلاوت میں ہی جذب ہو جاتی، پھر ان کی رفاقت میں تمام وسوسے، خوف، اجنبیت بتدریج معدوم ہونے لگے تھے۔ اور پھر وہ دن بھی آ پہنچا جب وہ دلہن بن کر ان کے حجلہ عروسی میں بیٹھی کوئی موم کی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ دبے قدموں سے اس کی طرف بڑھے، پھر سکون و آہستگی سے بیڈ پر بیٹھ گئے، پھر بیڈ کے سرہانے سے تکیہ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس روایتی موقع پر ہر شخص کا طریقہ روایتی ہوتا ہے، لیکن انداز مختلف، کچھ جملے، کچھ تعارف، پھر رونمائی۔ مگر کتنی عجیب بات تھی، روایات کی فصیلوں میں پروان چڑھنے والا وجود آج غیر روایتی انداز میں اپنی دلہن سے مخاطب تھا۔ تالیہ کو بڑا تعجب ہو رہا تھا۔ تالیہ، ایک روز جب میں آپ کے گھر گیا تھا تو آپ صالحین کے ہمراہ پنجہ لڑا رہی تھیں۔ یہ بڑی یقینی بات تھی کہ آپ ہار جاتیں، مگر آپ میں اعتماد ایسا تھا کہ آپ ہی جیتیں گی، اور پھر آپ جیت گئیں۔ آپ کے اعتماد اور صالحین کی شکست کو دیکھ کر میری بھی یہی خواہش ہوئی کہ آپ سے ایک بار پنجہ ضرور لڑاؤں۔ اس وقت تو میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی، مگر آج تو ہو سکتی ہے۔ تالیہ کی ہتھیلیوں میں پسینہ رینگنے لگا۔ انہوں نے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا، پھر بڑے فرمائشی انداز میں بولے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ صالحین جان بوجھ کر ہارا تھا یا آپ میں طاقت زیادہ ہے۔ انہوں نے اس کا نرم و کومل ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس نے کسمسا کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ ان کی شوخ نظریں اس کے وجود کو سلگائے دے رہی تھیں۔ اس کی ڈھیلی گرفت کو دیکھ کر وہ محظوظ ہوئے۔ کیا بات ہے، آپ مجھے ہرانا نہیں چاہتیں یا ہارنا نہیں چاہتیں؟ ان کے انداز نے اسے زج کر دیا۔ صالحین مجھ سے جان بوجھ کر ہارتا تھا، وہ بدقت تمام بولی تھی۔ وہ اس کی بات پر دھیرے سے مسکرا دیے۔ پھر بھی آپ میں اتنا اعتماد ہوتا تھا کہ آپ ہی جیتیں گی۔ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ الفت سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، آپ کے اسی اعتماد نے تو مجھے متاثر کیا تھا۔ جانتی ہیں تالیہ، جو لوگ بہت پر اعتماد ہوتے ہیں وہ بلند حوصلہ بھی ہوتے ہیں، اور بلند حوصلہ لوگ ہر ماحول میں خود کو سکون سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ وہ بڑے جذب سے تالیہ کے دونوں ہاتھ تھام کر کہہ رہے تھے، تالیہ، آپ کو ہمارا ماحول شاید کچھ مختلف لگے، مگر آپ کو اس ماحول میں ہر ممکن ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ آپ کو ہماری روایات سے اتنی ہی محبت کرنا ہوگی جتنی کہ ہم آپ سے کرتے ہیں۔ آپ ہمارے رواجوں کا لحاظ کیجیے گا، ہم آپ کا احترام کریں گے۔ وہ کہہ رہے تھے، تالیہ، آپ یہ نہ سوچیے گا کہ آپ کس ماحول سے آئی ہیں، کیونکہ لڑکیوں کی پرورش اس انداز میں کی جاتی ہے کہ وہ جس ماحول میں جائیں اسی میں ڈھل جائیں۔ اس لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کہاں ہیں اور کس مقام پر ہیں۔ وہ بڑی ملائمت سے کہہ رہے تھے، کچھ تو آپ ماحول سے سیکھ جائیں گی، کچھ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ آج سے آپ ہمارا نام نہیں لیں گی، یہ ہماری قدروں میں شامل ہے کہ یہاں کی بیگمات اپنے شوہروں کے نام نہیں لیتیں۔ آپ اسے ہماری قدامت پسندی کہیے یا کچھ اور، آپ ہماری والدہ کی اسی طرح عزت کریں گی جس طرح سب لوگ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر گھر والوں کے سامنے آپ میرے وقار کو برقرار رکھیں گی، کیونکہ آج سے ہماری عزت آپ کی عزت ہے۔ انہوں نے جھکتے ہوئے کہا تو تالیہ نے شرما کر چہرہ جھکا لیا۔ تالیہ نے ان لوگوں کے بارے میں جو کچھ سنا تھا بالکل ویسا ہی پایا۔ اسے حیرانگی سب سے زیادہ جب ہوتی جب وہ بہن بھائیوں کا باہم رویہ محسوس کرتی۔ وہ لوگ آپس میں اس قدر پرتکلف رہتے جیسے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں، یا پھر ایک دوسرے سے ناراض۔ خاص طور پر سولت شاہ کے سامنے سب لوگ بہت کم بولتے اور نہایت مؤدب رہتے، یہاں تک کہ شادی شدہ بہنیں بھی ایسے ہوتی جیسے اپنے آقا کے سامنے ہوں۔ کوئی بھی شخص ایک دوسرے سے آپ جناب کیے بغیر بات نہ کرتا تھا۔ اتنا بڑا گھر تھا جس میں مکینوں سے زیادہ ملازمین کی بھیڑ تھی۔ ملازمین اپنے مالکوں کے آگے بے حد محتاط رہتے، اپنے مالکوں کے سامنے پشت کر کے نہ چلتے۔
جب تک ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتے ان کے ہاتھ ہمیشہ پیٹھ پر بندھے ہوتے اور سر جھکے ہوئے۔ تالیہ کو وہ ہر وقت فریادی کی کیفیت میں معلوم ہوتے تھے۔ کوئی بھی ملازم کام کے علاوہ بات نہ کرتا تھا۔ عجیب روایات تھیں اور عجیب ماحول تھا۔ وہ ہر طریقے سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہی تھی، مگر انسانوں کے رویے اس کے لیے ناقابل فہم تھے۔ مگر سولت بڑی محبت کرنے والے شخص تھے۔ ان کی سنگت میں وہ دن بھر کے تنے ہوئے چہرے بھلا دیتی۔ سولت اس سے باتیں کرتے تو اس کے دونوں ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہوتے۔ وہ اس کے نرم و گداز ہاتھوں سے کھیلتے رہتے۔ آج وہ کہہ رہے تھے، تالیہ آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں۔ اچھا صرف ہاتھ؟ وہ شرارت سے مسکرائی۔ نہیں، آپ سر تپا قدرت کا حسین شاہکار ہیں، مگر آپ کے ہاتھ بے حد حسین ہیں۔ یہ لامبی مخروطی انگلیاں، یہ نرم و گداز سفید ہاتھ، یہ گلابی ہتھیلی۔ جانتی ہیں، جب تک آپ کے ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہوتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم دونوں کے دل مشترکہ طور پر ہماری مٹھیوں میں دھڑک رہے ہیں۔ اچھا، وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ کتنی خوبصورت باتیں کرتے تھے سولت۔ وہ چہرہ جھکائے سوچ رہی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ممی سے بات کر کے آج وہ بہت خوش تھی۔ خبر ہی آج اسے اتنی پیاری ملی تھی کہ وہ اپنی خوشی میں سب کو شریک کرنا چاہتی تھی۔ وہ ڈائننگ ہال میں آئی تو سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ سب سے پہلی نگاہ سولت پر پڑی تو وہ بے اختیار زور سے بولی، سولت، ممی کا فون آیا تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے صالحین کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ تینوں چھوٹے بہن بھائیوں نے بڑی حیرانگی سے پہلے تالیہ کو اور پھر سولت کو دیکھا۔ سولت کی پیشانی پر ناگواری کی باریک سی لکیر رقم ہو گئی تھی، جبکہ ماں جی کے چہرے کا تاثر واضح تھا۔ اسے بڑی سرعت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً سب نے یہی بات محسوس کی تھی کہ اسے سولت کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، مگر اس نے بھی لیا تو اس میں کیا برا ہو گیا؟ اس نے تعصب سے سوچا۔ دل بری طرح خراب ہوا تھا۔ سولت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دن کے اجالوں میں کچھ اور شب کی تنہائی میں کچھ۔ اگر یہ سب لوگ مشترکہ ہنسیں گے، بولیں گے تو کوئی انہیں جان سے مار تو نہیں دے گا؟ یہ تینوں چھوٹے بہن بھائی سولت کے سامنے اتنے دبک کر کیوں بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ آگے پیچھے نارمل ہوتے ہیں؟ صالحین کہتا تھا، جو لوگ اپنے آباء کے نظریات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ ہمارے نزدیک بیکورڈ ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بیکورڈ نہیں، اندھے ہوتے ہیں، جو نئی قدروں کو قبول نہیں کرتے یا پھر مفلوج کے قبول کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ پانی اگر برسوں ایک جگہ کھڑا رہے تو سڑ جاتا ہے۔ انسان کی سوچ اور پانی کی بقا اسی میں ہے کہ دونوں رواں رہیں۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ پھر ماں جی کے پوچھنے پر اس نے خود کو نارمل کر کے بڑے سپاٹ انداز میں بتایا تھا کہ ممی نے صالحین کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، شادی جلد ہی متوقع ہے۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ سولت کے رویے نے آج اسے بری طرح ہرٹ کیا تھا۔ وہ روایت کی پابندی تو کر سکتی تھی، مگر رویوں کے شکنجے زیادہ اذیت ناک تھے۔ سولت کی زندگی کا یہ دوہرا انداز اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ جب ہی اس نے بڑے عجیب سے انداز میں پوچھا تھا کہ آپ کی زندگی کا کون سا رخ حقیقی ہے، دونوں ہی وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھے۔ پھر آپ نے آج ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ اپنی عزت عزیز ہے۔ بات اس قدر واضح اور مکمل تھی کہ اگر وہ سمجھتی تو ہر سوال کی گتھی خود بخود سلجھ جاتی، مگر بیوی تھی نا، شاید اس لیے بات کو ذاتی انداز میں لے بیٹھی۔ بڑی تکلیف پہنچی تھی اسے ان کے الفاظ سے۔ شاہ، عزت تو کمتر لوگوں سے کروائی جاتی ہے، بیویاں تو محبت کرتی ہیں، جو سب سے اعلیٰ و ارفع جذبہ ہے۔ کیا آپ کو کوئی شک ہے؟ وہ آنسوؤں کے درمیان اتنا ہی پوچھ پائی تھی۔ ہرگز نہیں، وہ مسکرائے۔ مگر وضاحت ضروری ہوتی ہے، انہوں نے فہمائشی انداز میں کہا تھا۔ دنیا میں کچھ لوگوں کو دولت جمع کرنے کی ہوس ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو شہرت کمانے کا شوق ہوتا ہے، کوئی محبت کا جنونی ہوتا ہے، کوئی نفرتوں کے زہر سے بجھا ہوا تیر، اور کچھ لوگ عزت کروائے جانے کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی زندگی پر عزت کو فوقیت دیتے ہیں۔ ایسے لوگ محبت کا نمل بدل بھی عزت سے ہی چاہتے ہیں۔ وہ ہر حال میں ہر جگہ اپنا مرتبہ اور شان گھٹنے نہیں دیتے۔ سولت شاہ کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ زندگی کی رنگینی بھی برقرار رکھنا چاہتے تھے اور اپنا مرتبہ بھی۔ اسی لیے انہوں نے تالیہ جیسی لڑکی کا انتخاب کیا تھا، جو اپنی خوبصورتی سے انہیں خوش، اپنے اعتماد سے زندگی بھر اپنے فیصلے پر برقرار اور اپنے حوصلے سے ان کی روایات کا احترام قائم رکھ سکتی تھی۔ مگر ہر انسان کی سوچ اپنے احساس کے تابع ہوتی ہے۔ وہ جو کچھ محسوس کرتا ہے وہی سوچتا ہے۔ تالیہ کا ان کے متعلق یہ خیال تھا کہ وقت سے پہلے احساس، ذمہ داری،
انسان کو خطرناک حد تک حساس بنا دیتا ہے۔ پھر انسان ذاتی طور پر پہلے سے بنائے گئے اصولوں سے خوفزدہ ہو کر ان کی حد درجہ پاسبانی کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے ارد گرد احترام و عقیدت تھی، محبت و الفت ہوتے ہوئے بھی نظر نہ آتی۔ سولت کے رویے کی وجہ سے اعظم معظم اور آمنہ بھی اس سے کھچے کھچے سے رہتے، گو احتراماً ہی، مگر اس نے اپنے رویے اور انداز سے ان لوگوں کو جلد اپنے قریب کر لیا، کیونکہ وہ سولت کی سنجیدگی باوقار رویے سے اب خوف یا ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ انہیں ذات کی گہرائیوں سے جان گئی تھی کہ وہ بے حد محبت کرنے والے شخص ہیں۔ آج صبح ہی وہ بڑے خوشگوار موڈ میں اس سے کہہ رہے تھے، تالیہ اگر آپ لاہور جانا چاہتی ہیں تو بتا دیجئے، میں ٹکٹ منگوا لیتا ہوں، اکٹھے ہی چلتے ہیں، آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور آپ مل بھی لیجئے گا۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکرا دی۔ کبھی کبھی وہ ان کے بارے میں کتنا غلط سوچ لیتی تھی۔ ممی تو مجھے بلا رہی تھی مگر میں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ انہوں نے معتجب نگاہوں سے اسے آئینے میں دیکھا۔ یوں کہ شادی پر میرا کافی دن مکمل رہنے کا ارادہ ہے، وہ ان کے کوٹ کی جیب میں رومال رکھتے ہوئے بڑے لاڈ سے بولی تو وہ مسکرا دیے، پھر اسے شانوں سے پکڑتے ہوئے بولے، اگر آپ اب بھی چلی جائیں گی تو باخدا میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو جب بھی طویل رہنے سے نہیں روکوں گا۔ دراصل صالح اپنی شادی کی شاپنگ کرنے دبئی گیا ہوا ہے، اس کے بغیر میرا دل نہیں لگے گا، میں اس لیے نہیں جا رہی۔ وہ اس کے کوٹ کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے بولی، تو آپ یوں کہیے نا، شرطیں رکھ کر ہمیں گنہگار تو نہ کیجیے۔ آج موسم بڑا خوشگوار ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی ملہار گاتی ملازم لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی، جو گندم بھی صاف کر رہی تھیں اور گانا بھی گا رہی تھیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ستونوں اور محرابوں والے برآمدے میں لکن میٹی کھیل رہے تھے۔ موسم کے ساتھ ساتھ دالان کا منظر بھی بڑا دلفریب لگ رہا تھا۔ گیت گاتی لڑکیاں، ہوا کے ہلکوروں سے ان کے اڑتے آنچل، دائیں بائیں لگے لیموں اور جامن کے درختوں کا جھومنا، منڈیروں پر بیٹھی کوئلوں کی کوک، بچوں کی کلکاریاں، سب کچھ کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ان لوگوں کے پاس آ گئی۔ ماں جی کا تخت بھی وہیں بچھا ہوا تھا، مگر وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھیں۔ اسے دیکھ کر سب خاموش ہو گئیں۔ آپ لوگ مجھے دیکھ کر چپ کیوں ہو گئیں؟ اس نے رسان سے پوچھا۔ ان لوگوں کا چپ ہو جانا اسے بڑا عجیب سا احساس دے گیا تھا۔ بی بی سائیں سرکاراں دے سامنے کام کے علاوہ کچھ اور کرنا بے ادبی ہوتا ہے۔ ایک ملازمہ بولی، اچھا اگر سرکار تمہارے ساتھ گائیں تو پھر تو بے ادبی نہیں ہوتی۔ وہ مسکرا کر ان کے پاس دھرنا مار کر زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ اسے حیران حیران آنکھوں سے دیکھنے لگیں۔ گاؤ نا، تم کیا گا رہی تھیں؟ اس نے بڑی معصومیت و سادگی سے فرمائش کی۔ وہ مسکرا دیں اور پھر سے گیت گانے لگیں۔ بی بی سائیں آپ بھی گائیں نا، انہوں نے فرمائش کی تو وہ بھی ان کا ساتھ دینے لگی۔ ماں جی نماز پڑھ کر آئیں تو صحن کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ دلہن آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے تنبیہی انداز میں پوچھا۔ لہجہ بڑا سخت تھا۔ چلیں آپ اندر، سولت آتے ہی ہوں گے، اماں جی نے بے لچک لہجے میں حکم دیا۔ وہ سب خاموشی سے کام کرنے لگی تھی۔ وہ وہاں بیٹھنا چاہتی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ماں جی کا انداز بڑا عجلت بھرا اور حتمی تھا۔ ماں جی نے شکر کا سانس خارج کیا تھا، جیسے اگر سولت آ جاتے تو قیامت آ جاتی۔ وہ ماں تھیں اور جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا کیا مزاج رکھتا ہے۔ صالحین کی شادی کی اطلاع ملتے ہی وہ لاہور پہنچ گئی۔ آخر وہ اس کا اکلوتا بھائی تھا اور وہ اس کی شادی جی بھر کر انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ جب ہی 15 روز قبل سولت اسے چھوڑ آئے تھے اور مصروفیات کے باعث انہوں نے شادی سے 2 روز قبل آنے کا وعدہ کیا تھا۔ صالحین کا ساتھ، دوستوں اور کزنز کی محفلیں، پھر شادی کے ہنگامے دن پر لگا کے اڑتے چلے گئے۔ پھر شادی سے ایک دن قبل سولت بھی آ گئے۔ آج ولیمہ تھا۔ دلہن سٹیج پر دولہا کے ہمراہ بیٹھی تھی۔ سٹیج پر ایک بھرپور قہقہہ پڑا تھا۔ سب لوگوں نے چونک کر بامائے سولت کے بے ساختہ ادھر دیکھا تھا، جہاں تالیہ صالحین اور اپنی فرینڈز کے ہمراہ دل کھول کر کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ بات بے بات دونوں بہن بھائی ایک ساتھ ہنستے اور ہاتھ پر ہاتھ۔ کتنے عرصے بعد دونوں بہن بھائی اپنے سابقہ انداز میں معلوم ہو رہے تھے، مگر ممی اس بار انہیں کچھ نہیں کہہ رہی تھیں، کیونکہ خوشیوں کے موقعوں پر اظہار کے رنگ ہزار ہوتے ہیں۔ اسی جوش میں تالیہ کو احساس ہی نہ ہوا تھا کہ وہ کتنے لوگوں کو اپنے سابقہ انداز میں تھپڑ مار چکی ہے، کیونکہ اس کا بات کرنے کا طریقہ ہی یہی تھا۔ یہاں تک کہ اس نے کئی بار سولت کے بھی تھپڑ مار کر بات کی تھی، کبھی کسی بات پر متوجہ کرتے ہوئے، کبھی کسی مزاح میں شامل کرنے کے لیے، کہیں کسی بات کی تصدیق کے لیے۔ اس نے سولت کو بھی اپنی عادت کا نشانہ بنا لیا تھا۔ بہت سارے معززین میں سولت کو تالیہ کا یہ انداز انتہائی گھٹیا اور بدنما لگا تھا۔
جب بھی وہ واپسی کے سفر میں بڑی سنجیدگی سے تالیہ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے، تالیہ کو احساس ہوا تو اسے بڑی ندامت ہوئی۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ سولت بھی اس کی عادت کا شکار ہوئے ہوں گے۔ اس نے بڑی ندامت اور معصومیت سے سوری کیا تو سولت خاموش ہو گئے۔ لاہور سے آنے کے بعد ان کی تمام حسیات بے حد شارپ ہو گئی تھیں۔ وہ اکثر خاموشی سے تالیہ کے بات چیت کے انداز کو نوٹ کرنے لگے تھے۔ انہوں نے اب محسوس کیا تھا کہ وہ سب سے اسی طرح بات کرتی ہے، گویا اس کا یہی انداز ہو، حتیٰ کہ ملازماؤں تو اکثر وہ اسی طرح بات چیت کرتی۔ حالانکہ جب انہوں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو وہ اسی روپ میں انہیں ملی تھی۔ انسان بھی کتنا خود غرض اور اندھا ہوتا ہے، جس چیز کا طلبگار ہو وہی چیز دیکھتا اور محسوس کرتا ہے اور پھر خریدار بن جاتا ہے۔ اس وقت انہوں نے تالیہ کی اس حرکت کو محض کھیل میں خوشی کے اظہار کا انداز سمجھا تھا، ایک ایسا جوش جو عموماً ہر شخص میں مقابلے کے وقت ہو جاتا ہے۔ پھر صاف طور پر صالحین نے بتایا بھی تو تھا، مگر انہوں نے زیادہ توجہ دی ہی نہ تھی۔ وہ سمجھ نہ پائے تھے آخر کیوں، وہ خود بری طرح الجھے تھے۔ شارجہ کب شروع ہوا تو وہ شارجہ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ شاہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ اس نے بچوں کی طرح فرمائش کی۔ نہیں، وہ نپے تلے انداز میں بولے۔ کیوں؟ وہ ان کے کاندھے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کسمسائی۔ اس لیے کہ آپ جوش میں ہوش سے بیگانہ ہو جاتی ہیں، اور یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت ہے کہ آپ کسی بھی انداز میں مجھ پر ہاتھ اٹھائیں۔ انہوں نے کھدرے سے لہجے میں کہا اور سختی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے کاندھے پر سے ہٹا دیے اور باہر چلے گئے۔ تالیہ عالم تحیر میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اسے ندامت، دکھ، افسوس ایک ساتھ ہوئے تھے۔ بہت ساری عادتیں وقت کے ساتھ ساتھ اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ انسان ان کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ اسے ممی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ نہیں، یہ ایک عادت ہی تو ہے، میں اسے چھوڑ دوں گی، محض عادت۔ اس نے خود کو بری طرح رد کر کے اٹل ارادہ کیا تھا۔ انسان فطرت کے آگے ہارتا ہے، عادت کے نہیں۔ مگر یہ عادت اس نے سیکھی کیسے؟ اس نے پہلی بار بڑی سنجیدگی سے سوچا تھا۔ پارٹنر، یہ عادت تمہیں مجھ سے ملی ہے، ذرا غور کرو۔ میری بات کا جواب دینے کے لیے تم میری ہتھیلی پر ہاتھ مارتی ہو، اور یہی جوابی کارروائی مختلف انداز اختیار کر گئی ہے۔ صالحین کے لفظ ارد گرد بازگشت کرنے لگے۔ ایک روز جب وہ ممی کی ڈانٹ پر روحانسی ہو گئی تھی تو صالحین نے کہا تھا، جب ہم جدا ہوں گے تو ہماری یہی مشترکہ عادت ہمیں ایک دوسرے کا احساس دلاتی رہے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تیر گئی۔ بھائی، تم نے مجھے اپنے احساس کے لیے کیسا بے بس کر دینے والا تحفہ دیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی زندگی کے کسی نازک موڑ پر مجھے یہ پل صراط بھی طے کرنا ہوگا۔ وہ اب کافی حد تک کوشش کرتی کہ کسی بھی طرح اس سے یہ حرکت سرزد نہ ہو، اس لیے اب وہ اکثر اپنے دونوں ہاتھ اپنی پشت پر باندھ کر بات کرتی۔ آپ تو بالکل ادا کی طرح رہنے لگی ہیں، آمنہ نے ایک روز مسکرا کر کہا تھا۔ ہاں امنہ، اس نے پرسوچ انداز میں گہرا سانس کھینچا۔ پیٹ پر اور پیٹھ پر بندھے ہوئے ہاتھوں کا فرق مجھے اب محسوس ہوا ہے۔ پیٹھ پر انسان اپنے ہاتھ اپنا وقار بڑھانے کے لیے باندھتے ہیں، اور پیٹ پر اپنی عمر بڑھانے کے لیے۔ اس نے گہرے تعصب سے سوچا تھا، مگر آمنہ کو کوئی جواب نہ دیا، بس اس کی بات پر مسکرا دی تھی۔ سولت شارجہ سے آئے تو ان کا موڈ خاصا خوشگوار سا تھا۔ سب کے ساتھ وہ اس کے لیے بھی گفٹ لائے تھے۔ آج جب وہ اسے اس کی پسندیدہ چیز کھول کر دکھا رہے تھے تو وہ تحفہ کھلنے سے پہلے بوجھ نہیں پائی تھی کہ اس میں کیا ہوگا، لیکن جب کھلنے پر اپنی پسندیدہ چیز دیکھی تو اتنی ایکسائٹڈ ہوئی کہ بے اختیار ہو کر جوش میں ان کے بازو پر تھپڑ مار بیٹھی۔ زبردست! مگر ایک دم ہی احساس ہوا تو فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ سولت بری طرح اپسیٹ ہو کر باتھ روم میں چلے گئے۔ بار بار اسے یہ احساس دلانا کہ وہ ان پر ہاتھ کیوں اٹھاتی ہے، نئے سرے سے انہیں اپنی تذلیل کا گمان ہونے لگتا تھا، اس لیے وہ جان بوجھ کر گریز کر گئے تھے، لیکن اس لمحے برداشت کرنا ان کے لیے آزمائش سے کم نہ تھا۔ اس نے بے اختیار ہو کر بری طرح اپنا ہاتھ دیوار میں دے مارا۔ وہ ایسا چاہتی نہیں، پھر ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ خود اضمحلال کا شکار ہو گئی تھی۔ پختہ عادتیں پرانی ہو کر لاشعور میں جگہ بنا لیتی ہیں اور بے اختیاری عمل بن جاتی ہیں۔ شعوری فعل کوشش کا مرہون منت ہوتا ہے، لاشعوری فعل خود بخود سرزد ہو جاتا ہے۔ جیسے آنکھ کا جھپکنا لاشعوری اور بے اختیاری عمل ہے، اسی طرح اس کی عادت بھی لاشعوری طور پر بے اختیاری عمل بن گئی تھی، اور باوجود کوشش کے وہ اپنے ارادے پر قائم نہ رہ سکی۔ وہ جو چڑھ کر اپنی ممی سے کہتی تھی کہ وہ آئندہ ایسی نہیں رہے گی، اب اس ناتواں عادت کا تناور درخت بن جانے پر اسے کاٹ نہیں پا رہی تھی۔ حالانکہ سولت شاہ کی سنجیدگی تکلیف دہ حد تک پرتکلف ہو گئی تھی۔
آج جب وہ شکار پر سے آئے تو اعظم اور معظم طالع اور آمنہ کو اپنے وزٹ کی رویداد بڑے دلچسپ انداز میں بتا رہے تھے۔ سولت کچھ دیر ان لوگوں کے درمیان بیٹھے، پھر ماں جی کے کمرے میں چلے گئے۔ وہ جان بوجھ کر ان لوگوں کے درمیان سے اٹھے تھے کیونکہ طالیہ کی وجہ سے ان لوگوں کی بات چیت کا انداز کافی حد تک بے تکلف ہو گیا تھا۔ پھر سب سے بڑی بات، وہ نہیں چاہتے تھے کہ طالیہ اپنی اس گھٹیا عادت کا انہیں سب کے سامنے نشانہ بنائے۔ ان سے تو تنہائی میں اس کا یہ انداز برداشت نہیں ہوتا تھا، پھر سب کے سامنے ذلیل ہونا کیسے گوارا ہوتا۔ پوسٹ مین ابھی ابھی اس کے نام پارسل دے کر گیا تھا۔ صالحین کا نام پڑھ کر اس نے بڑی عجلت سے پارسل کھولا، جس میں شادی کی موویز اور البم تھے۔ وہ لوگ تصاویر دیکھنے لگے۔ صالحین نے اس کی اور سولت کی زبردست فوٹوگرافی کی تھی۔ چند تصاویر اس نے انلارج کروا کے بھیجی تھیں۔ وہ اتنی زبردست تصاویر دیکھ کر کینگ رہ گئی۔ ادھی، میں ادا کو بلا کر لاتی ہوں۔ آمنہ تصاویر دیکھ کر بے حد بے چین ہو گئی تھی۔ نہیں، وہیں چلتے ہیں، ماں جی بھی تو دیکھ لیں گی، اعظم نے کہا۔ سب نے اس کی تائید کی اور آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ ماں جی کے کمرے میں آ گئے۔ سکینہ ماں جی کے پاؤں دبا رہی تھی۔ سولت منشی اسلام سے آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے۔ دونوں کے درمیان سینٹرل ٹیبل پر کچھ کاغذات اور فائلیں بکھری تھیں۔ ایک ملازم صوفے کے دائیں جانب ان کے لیے پانی کا گلاس اور موبائل فون لیے کھڑا تھا۔ ماں جی، دیکھیے نا، کتنی پیاری تصاویر بھیجی ہیں صالحین نے ہماری۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ تینوں دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ماں جی تصاویر دیکھنے لگیں۔ لو سکینہ، تم بھی دیکھو۔ سکینہ کے اچک کر دیکھنے پر اس نے سکینہ کو تصاویر دکھائیں۔ وڈے سائیں تو وڈے ہی سونے لگ رہے ہیں جی، سکینہ نے معصومیت سے تعریف کی۔ معظم نے چند تصاویر سولت کو دیں۔ وہ تصاویر دیکھنے لگے، مگر انہیں طالیہ کا یہ انداز بہت برا لگا تھا کہ وہ سب کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے بے تکلف انداز میں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پھر سابقہ انداز برقرار رکھتے ہوئے تصاویر کی نمائش اور تبصرہ فرمانے لگی تھی۔ ملازمین کے سامنے وہ طالیہ کو روک نہیں سکتے تھے۔ یہ ان کی شان کے خلاف تھا کہ وہ اپنے ملازمین کے سامنے اپنی شریک حیات کو کچھ کہتے۔ ان کے نزدیک یہ بات طالیہ کو خود سمجھنا چاہیے تھی۔ صالحین نے اپنی چند تصاویر چہرے بگاڑ بگاڑ کر بنوا رکھی تھیں، جس پر سب کا ہنسنا فطری امر تھا۔ سولت ابھی دوسری تصویر ہی دیکھ رہے تھے۔ شاہ، آپ نے یہ تصویر دیکھی؟ وہ مسکراتے ہوئے ان کے قریب آ گئی اور ان کے بائیں جانب صوفے کی ہتھی پر بیٹھ گئی۔ اس کا انداز نشست ہی انہیں کھولائے دے رہا تھا۔ جس وقت صالحین یہ تصویر بنا رہا تھا، آپ بھی اسی کے پاس کھڑے تھے۔ وہ اپنی جون میں بول رہی تھی۔ جی نہیں، میں یہاں تھا ہی نہیں۔ وہ تصویر دیکھ کر جبراً مسکرائے۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، آپ رخ موڑے کھڑے ہیں۔ ایک تصویر میں اس نے انہیں ڈھونڈ ہی نکالا اور انہیں متوجہ کرنے والے انداز میں بری طرح ان کا شانہ ہلایا، پھر تصویر دیکھتے ہوئے ہنس کر بے ساختہ دھپڑ ان کے بازو پر مارا تھا۔ اس دھپڑ کے پڑتے ہی کمرے میں ایک دم سناٹا سا چھا گیا، جیسے تمام لوگ منظر کا حصہ بن گئے ہوں۔ وہ خود ایک دم چونک کر سٹپٹائی تھی۔ سولت کو جس چیز کا اندیشہ تھا وہی ہوا۔ اس نے بے بس نگاہوں سے سولت کی جانب دیکھا تھا۔ ملازمین نے پہلی بار اپنے مالک سے کسی کو اس حد تک بے تکلفی کرتے پایا تھا۔ ماں جی نے موقع کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے بات کو بڑھانے سے جان بوجھ کر گریز کیا اور دانستہ سادہ سے لہجے میں بولیں، دلہن، یہ آپ کی بھابھی کے پاس کون خاتون بیٹھی ہوئی تھیں؟ ماں جی کے نظر انداز کرنے پر سب کی توجہ ان پر سے ہٹ گئی اور تصویر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ ماں جی کو تصویر کی شناخت کرانے کے لیے اٹھی تھی اور سولت شاہ مضبوط قدموں سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ طالیہ کا انداز، ملازمین کی نگاہیں، پھر بہن بھائیوں کا ان پر محتجب تبصرہ، سب ان کے ذہن میں تصویر کی مانند گھوم رہے تھے۔ کتنی دیر سے وہ پشت پر ہاتھ باندھے اضطراری کیفیت میں ٹہل رہے تھے۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا اور آنکھیں سوچوں سے لبریز تھیں۔ طالیہ ان سے معافی مانگ رہی تھی، بڑی بے بسی تھی اس کے انداز میں۔ شاہ، مجھے نہیں معلوم یہ سب کیوں اور کیسے ہو جاتا ہے۔ وہ خاموشی سے مسلسل ٹہل رہے تھے۔ ان کی خاموشی سے طالیہ کے روم روم میں پرسرار قسم کا خوف سرایت کرتا جا رہا تھا۔ طالیہ، آپ یہ بتائیے، آج تک ہم نے آپ کو تم سے مخاطب کیا ہے؟ بہت دیر بعد وہ اس کے قریب آ کر بڑے بے بس ہو جانے والے انداز میں بولے تھے، پھر بڑے اضمحلال سے کہنے لگے، طالیہ، ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ہمارا احترام ہمارے گھر والوں کے سامنے برقرار رکھیں گی، ہمارے رواجوں سے اتنی ہی محبت کریں گی جتنا کہ ہم آپ سے کرتے ہیں۔ وہ بالکل اس کے مقابل اس طرح سے کھڑے تھے کہ ان کی گرم سانسوں سے طالیہ کا چہرہ جھلس رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے طالیہ، انہوں نے تصدیق چاہی۔ طالیہ نے بس اس بات میں گردن ہلا دی۔ پھر یہ سب کیا ہے؟
تالیہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ آپ کی محض عادت ہوگی مگر نہیں، یہ تو آپ کی فطرت ہے، اتنی گھٹیا اور نیچ فطرت۔ وہ ایک دم غضبناک ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹے۔ بیگم سولت شاہ اپنے مزاریہ کمی کمین سے بھی اسی طرح بات کرتی ہے اور اپنے سرتاج سے بھی۔ وہ رخ موڑ کر چلائے۔ تالیہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں برف جمتی محسوس ہونے لگی۔ کیا سیکھا آپ نے ہمارے ماحول سے؟ یہی سب کچھ۔ وہ اس کی طرف بڑھے۔ بولیے، جواب دیجیے۔ انہوں نے اس کی ٹھوڑی اپنی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا عادت ہے یہ، اور یہ کیسی عادت ہے؟ وہ زچ ہو کر جھنجھلائے۔ تالیہ، جب آپ مجھے تھپڑ مارتی ہیں نا تو مجھے لگتا ہے جیسے آپ مذاق میں نہیں حقیقتاً میری انسلٹ کر رہی ہیں۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میرے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے یہ سب برداشت کرنا۔ آپ محسوس نہیں کر سکتی، میرے تن بدن میں چنگاریاں سے سلگنے لگتی ہیں۔ تالیہ، یہ عادتیں آدمی کو مجبور کر دیتی ہیں۔ مجبوری بے بسی کا نام ہے، اور میری زندگی میں اس کا عمل دخل نہیں۔ سولت شاہ، جس کے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ان بندھے ہوئے ہاتھوں کے سامنے آپ نے مجھے آج ذلیل کیا ہے۔ وہ برداشت کی آخری حد پر پہنچ گئے تھے۔ کیوں کرتی ہیں آپ ایسا؟ وہ ہذیانی انداز میں اس کی طرف پلٹے اور اس کے دونوں ہاتھ اتنی سختی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑے کہ اس کا خون نچڑ کر ہتھیلیوں میں آ گیا۔ خوف اور دہشت سے تالیہ کا وجود پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ تالیہ، میں نے کہا تھا نا آپ سے، مجھے اپنی زندگی سے زیادہ اپنی عزت عزیز ہے۔ آپ اس گھر میں اپنے مقام اپنے وقار سے رہیں گی، مگر آپ نے اس بات کا خیال نہیں کیا۔ تالیہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خوف و سرسنگی سے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے آپ کو بہت عزت دی مگر آپ نے… انہوں نے جھٹکے سے اس کے دونوں ہاتھ چھوڑے۔ اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا۔ شاید میں نے زندگی کا یہ فیصلہ ہی غلط کیا تھا۔ آپ کا طرز تکلم، طرز زندگی، سب کچھ ہم سے مختلف تھا، مگر آپ ہمارے ماحول سے کچھ نہیں سیکھ پائیں۔ آپ میرے معیار پر پورا اتر ہی نہیں سکتیں، اس لیے بار بار ذلیل ہونے سے بہتر ہے کہ میں آپ کو آزاد کر دوں۔ انہوں نے انتہائی صفاقی سے جملہ مکمل کیا تو تالیہ تڑپ کر ان کے پیروں میں پڑ گئی۔ آنسو بے اختیار نکلے چلے جا رہے تھے۔ نہیں شاہ نہیں، ایسا مت کیجیے گا۔ میں نہیں جانتی کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہو جاتا ہے۔ میں ایسا چاہتی نہیں، میں ایسا کرنا نہیں چاہتی مگر ہو جاتا ہے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بے ربط بول رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سولت شاہ اس کے الفاظ سن ہی نہیں رہے ہوں۔ انہوں نے درزیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر شانوں سے اٹھا کر اسے اپنے مقابل کھڑا کر لیا، پھر اسے ان نگاہوں سے دیکھنے لگے جیسے مے نوش لبریز جام کو دیکھتا ہے۔ رخسار، یہ لب، یہ پیشانی، یہ گیسو، سب میرے ہیں۔ اگر میں آپ کو آزاد کر دوں گا تو آپ کسی اور کی ہو جائیں گی۔ تالیہ کو ان کے لفظوں سے ڈھارس ملی۔ انہوں نے سختی سے اسے پکڑ لیا۔ پھر لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یہ جواز بتاؤں گا، یہ معمولی جواز۔ انہوں نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ چھوڑے۔ تالیہ آنکھیں پھیلائے انہیں تکتی جا رہی تھی۔ اس نے پہلی بار سولت شاہ کے یہ روپ دیکھا تھا۔ تالیہ کو ان کے جملوں سے آسرا ملا تھا۔ روتے روتے وہ جیسے امید سے گلے ملنے لگی تھی۔ قصور تو ان ہاتھوں کا ہے، تم تو خود بے اختیار ہو۔ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ پھر جکڑ لیے۔ تالیہ ایک بار پھر سرسنگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسے وہ اس وقت سولت نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر کتنی درندگی تھی اس وقت۔ تالیہ، ان کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا مگر اٹل تھا۔ یہ وہ کنیزیں ہیں جو ساری عمر آپ کا کام اس طرح کریں گی جس طرح یہ دو ہاتھ کرتے تھے؟ نہیں شاہ نہیں، میرا قصور اتنا بڑا نہیں ہے، وہ کہنا چاہتی تھی مگر خوف سے لفظ حلق سے نیچے اتر گئے۔ ہمارے یہاں سر اٹھانے والوں کے سر اور ہاتھ اٹھانے والوں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ یہاں سب کھیل ہاتھوں کا ہے، وہ کہہ رہے تھے، اور جانے وہ کیا کہہ رہے تھے۔ تالیہ کو کچھ نہ سنائی دے رہا تھا اور نہ دکھائی، اور دوسرے ہی لمحے وہ ان کے بازوؤں میں ڈھیر ہو گئی۔ اسے ہوش آیا تو وہ خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سولت اس پر جھکے اس کے گال تھپ تھپا رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے تو تشکر سے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ شاہ، مجھے معاف کر دیجیے، میں ساری عمر ایسا نہیں کروں گی۔ میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دیجیے یا پھر مجھے جان سے مار دیجیے، مگر ایسا ظلم ہرگز نہ کیجیے گا۔ وہ خوف اور سرسنگی سے روئے چلی جا رہی تھی۔ ایک عادت کی اتنی بڑی قیمت اسے دینا پڑے گی وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ بڑی ملائمت سے اپنے ہاتھوں میں لیے، پھر انہیں لبوں سے لگاتے ہوئے کہنے لگے، سولت شاہ جو چیز پسند کرتا ہے
اس کی عزت و قدر پہلے کرتا ہے اور محبت بعد میں۔ یہی میں آپ کو سکھانا چاہتا تھا، اور یہی ایک جملہ سولہ شاہ کی شخصیت کا آئینہ دار تھا۔ وہ صرف محبت کرنا جانتی تھی۔ محبت اور جنگ میں سب جائز تھا، مگر سولت نے اسے سکھلا دیا تھا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہم سب آپ کی تفصیلی رائے کا انتظار کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ اگر کوئی ناول سننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی ریکویسٹ بھی کمنٹ میں ضرور کریں، ہمیں انتظار رہے گا، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ ناول آپ سب کے لیے شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب کو ملتی رہے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔